बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। और बात मैं पहले करना चाहूँगी मौसम की, क्योंकि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इतना ज़बरदस्त मौसम था, काली घटाएं छाई हुई थी। क्लाउडी वेदर तो पिछले कई दिन से कराची में है, लेकिन ये वाले जो आसार बादल के दिख रहे हैं साइम, ये मुझे लग रहा है ये बरस जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ दिखाने को नहीं आया अपनी शक्ल, कराची में जो मतला अबर आलूद रहा, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलें जहाँ पे बिजली नहीं आ रही या बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे मौसम ठंडा है, खुशगवार है, लोग रात को अपनी बालकनीज़ में अपनी छतों पर जाके सो जाया करते थे। लेकिन ये मतला जहाँ जहाँ पर बरसा वहाँ पर आ गई तबाही। आपको पता है मानसून का स्पेल जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है मुल्क भर में। और अब ये कराची में तो बरसना है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बरस रहा है ना। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि हर साल वाला पैटर्न है ना, कि हर साल हम पहले चीखते हैं, कुछ सीजन ऐसे आते हैं कि जब हम कहते हैं पानी नहीं है हमारे पास, पानी नहीं है, पानी नहीं है। और जब पानी आता है तो फिर वो पानी जहमत वाली बारिश की सूरत में आता है और वो इतनी तबाही मचाता है कि पहले हम देखते थे कि खाली फसलें तबाह होती थी, मवेशी बहते थे, अब पूरी पूरी गाड़ियाँ बह जाती हैं, घर बह जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट है, कहीं पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तौदे आ रहे हैं। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं, ये आपके सामने है, पूरी गाड़ी जो है वो पानी के रेले के अंदर डूबी हुई है। अच्छा, अब क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अब जो बारिशें होती हैं ना वो तबाहकुन बारिशें होती हैं, एक्सटेंडेड मानसून होता है। इस बार मानसून देर से शुरू हो रहा है, लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा था एक्सटेंडेड मानसून था, अर्ली शुरू हुआ था और फिर काफ़ी अरसे वो जारी रहा था। ये गांव देहात के मनाजिर हैं। अच्छा, ये अगर आज से कोई 10-20 साल पहले मनाजिर हम देखते होते तो हम समझते कि भाई उस वक्त तक इतनी तरक्की नहीं हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं होती थी, क्लाइमेट चेंज के वो हालात नहीं थे, लेकिन अब भी ऐसे ही मनाजिर होते हैं। तो हमें बड़ा अफसोस होता है साइन, जब भी हम बात करते हैं जिन बातों पर असल डिस्कशन होनी चाहिए वो ये है कि आप इस पानी को सेफ कैसे करें, इसके रिजर्वायर आप कैसे बनाएं, इस पानी को बाकायदा इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए डैम्स बनाए जाते हैं। वो हमारे मुल्क में डैम्स की कमी है। डैम्स होते हैं तो बिजली भी पैदा ज़्यादा की जा सकती है, बहुत कुछ उससे किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान सब कुछ तो कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, हुकूमत में आने से पहले वादे कर लेते हैं, मगर जो करने के काम है आई नो कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगते हैं, 10-10 साल 20-20 साल मांगते हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी इसकी। दो चीज़ें हैं ना, या तो हमारे पास इस पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए, स्टोर करने के लिए डैम्स मौजूद हों, रिजर्वॉयर्स मौजूद हों। दूसरी चीज़ ये है कि इस पानी को वापस से ज़मीन में रिचार्ज करने के लिए वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही एक डूएबल काम है, उसका प्रोसेस है कि आपने बस ड्रेन्स बनानी होती हैं। ये पानी जो, क्योंकि आपको पता है ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो कम से कम होती जा रही है, वो गिरती जा रही है। कराची में आप देखें, आप बोर करते हैं, आपको पानी नहीं मिलता कहीं पे। क्यों? क्योंकि पानी ज़ेरे ज़मीन पानी है ही नहीं। तो अब इस पानी को हम वापस से रिचार्ज भी कर सकते हैं अंडर द ग्राउंड, लेकिन वो भी नहीं अनफॉर्चुनेटली किया जा रहा। अच्छा, आपने जहमत की बात की तो हम ज़रा खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ कर लेते हैं। वहाँ पर शदीद बारिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक, 15 ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर, जैसे कि मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ अजला में कागान में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस नारान जो कहते हैं ना रोड है वो बंद हो गई, जिससे सयाहों की बड़ी तादाद उनको बड़ी मुश्किलात हो रही है। इसी तरीके से सैलाबी रैले जो है ना वो कागान में 3 राब्ता पुल लेकर बह गए हैं और मुताबिक घरों और होटल्स को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये नशेबी इलाकों में बने हुए घर होते हैं, कच्चे मकानात होते हैं, तो ये ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। अच्छा, हमारे जैसा मुल्क में जब मानसून आता है तो उसमें 2-3-4 चीज़ें एक साथ पैरेलल हो रही होती हैं। एक तो क्लाउड बर्स्ट, अब लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया, इस साल फिर दोबारा से क्लाउड बर्स्ट। दूसरा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे होते हैं, ग्लॉफ हो रहा होता है। तीसरा ये है कि जो आबी गुजरगाहों में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हुई होती हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि होटल्स बने होते हैं, गैर कानूनी वहाँ पे तजावुज़ात होती हैं। अब जब पानी आता है वो अपना नेचुरल जो उसका पाथवे है वो ही अडॉप्ट करता है। अब साल बाद जब पानी आता है तो हर साल उस ड्यूरिंग द इंटायर ईयर वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई होती हैं। तो जब पानी आता है, पानी नहीं देखता कि कोई होटल खड़ा हुआ है या किसी का घर खड़ा हुआ है, किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, वो बहा ले जाता है अपने साथ। मुजफ्फराबाद समेत जनाब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कोटली आज़ाद कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर पहाड़ी तोदा जो था वो मकान पे गिर गया, 3 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हुए। इसी तरह इससे आबादी नीलम में कठापीरा नाला बिफर गया, मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। तो मज़ीद क्या तफसीलात इस हवाले से जानेंगे AY न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार रज़ा से। सरदार रज़ा, बताइएगा आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या सिचुएशन है?
جی بالکل، مونسون کی حالیہ بارشوں نے جو ہے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں جو ہے تباہی مچا دی ہے، اور بارشوں سے سب سے زیادہ اس وقت نقصانات اور وادی نیلم کے نوائی علاقہ کٹھا پیرا میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس کے بعد نالے میں طغیانی سے ریسکیو اداروں کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 8 کے قریب رہائشی مکانات، 20 دکانیں اور 2 اسکول، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد گاڑیاں اور موٹر بائک جو ہے وہ اس نالے میں بہہ گئی ہیں، اور کروڑوں روپے کا نقصانات یہاں پہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ تاہم اس قسم سے کوئی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے نالا مہلوانی جو ہے، وہاں پہ پانی کے بہاؤ میں شدت کے بعد پل کے قریب جو 8 سے زائد دکانیں بنائی گئی تھی وہ، اور تقریباً 10 کے قریب مکانات، اور اسی طرح گاڑیاں جو ہیں وہ اس پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی ایم اے کے مطابق کوٹلی آزاد کشمیر جو ہے اس کا علاقہ ہے نکیال، اور اس کے نوائی علاقے میں افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا، جہاں رات گھر کی چھت گرنے سے گھر میں سوئی ماں اور 2 بچوں کی جو ہے ہلاکت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا کہ 23 جولائی تک مزید ایسے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور بارشوں کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، کلاؤڈ برسٹ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم ریسکیو اداروں کو کسی بھی مشکل حالات سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور یہ اس میں زیادہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اداروں کی نااہلی اور ناقص حکمت عملی کے باعث یہ ہر سال یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ نالوں کے قریب جتنے بھی ندی نالے ہیں وہاں پر مکانات اور دکانیں جو بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، این او سی دی جاتی ہے، جس سے ہر سال ہم یہ حکمت عملی اگر بہتر کی جائے، اگر پہلے سے پلاننگ کی جائے تو بہت کچھ چیزیں جو ہیں بہت ڈیمیج سے بچا جا سکتا ہے۔ مظفر آباد سے ہمیں سردار رضا اپڈیٹس دے رہے تھے۔ میں یہاں پر ایک بات ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تو ہم آپ کو ان علاقوں کی بات بتا رہے ہیں نا جو بالائی علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اربن ایریاز کی بھی بات کریں نا سائم، یہاں کے مسائل ڈیفرنٹ نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ اب تو پانی یہاں پہ بھی سڑکوں پہ کھڑا جب ہو جاتا ہے تو الیکٹریکیوشن کے مسائل ہوتے ہیں، بائک سوار ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، ٹریفک چوک ہو جائے تو پھر ظاہر ہے یہاں پر ایک کراچی کی حد تک اگر میں بات کروں تو ایک معاشی ہب ہے، تو یہاں پہ کاروبار زندگی سب کچھ معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو بارش جس کی دعا ہم کرتے ہیں، کیونکہ اتنی سخت پاکستان میں گرمی پڑتی ہے، جون جولائی کا مئی سے لے کے جو مہینہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ ہیٹ ویو اور شدید گرمی کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں بران رحمت برسے، کچھ موسم جو ہے وہ ہم پر رحم کھائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ موسم آتا تو ہے بران رحمت، لیکن ہماری جو مین میڈ ہم نے جو کہتے ہیں نا صلاحیتیں ہم نے ان کو اچھا نہیں کیا، انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کیا اب تک، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے وہ پالیسیز ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس وجہ سے وہ زحمت بن جاتی ہے، چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ دیہات ہو۔ آپ نے بڑی درست بات کی، اور لاسٹ ایئر ہم نے اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی لاسٹ ایئر کراچی میں، اور کراچی کیا بلکہ پورے پاکستان میں ہم نے اربن فلڈنگ دیکھی تھی۔ اور کراچی کی اگر میں بات کروں، شارع فیصلہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے ساری بلاک ہو گئی تھی، لوگوں کی بائکس کے گاڑیوں کے پر پیٹرول جو فیول تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کھڑی رہ گئی سڑکوں کے اوپر، ٹریفک جام ہو گیا۔ اسلام آباد میں کیا ہوا تھا؟ اسلام آباد میں اربن فلڈنگ اتنی تھی کہ G7 جو مین جو G7 مرکز ہے وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں جو تھیں ڈبل کیبن وہ پانی میں بہے جا رہی تھیں، اتنے بڑے بڑے اولے گر رہے تھے۔ اینڈ آئی ریمبر مجھے اربن فلڈنگ جو ایک فنامنن ہے وہ بہت ریئر لگتا تھا بچپن کی اگر میں بات کروں، لیکن ابھی بہت فریکوینٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ چلیں جی ہم یہاں سے نکل کے لاہور کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ لاہور میں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز ہلکی ہلکی بارش ہوئی، کہیں کہیں تیز بارش ہوئی ہے، تو موسم وہاں پہ بڑا خوشگوار ہے۔ اور لاہور کا جب آپ اندازہ کریں نا کہ موسم خوشگوار ہے تو آپ کو گرینری اور بڑا خوبصورت لاہور پہ آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ تو آج بھی محکمہ موسمیات نے لاہور اور گرد و نواح میں ہلکی پھلکی بارش اور کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تو کس بالکل جی، تو ہم کی طرف جانیں گے، چلتے ہیں؟ بالکل الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے کہا کہ جب لاہور میں خوشگوار موسم کی بات ہو تو آپ کو گرینری یاد آتی ہے، مجھے تو یاد آتے ہیں پائے اور ساتھ میں لسی۔ تو الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں۔ الماس بتائیے گا لاہور کا موسم کیسا ہے، بارش کی کیا صورتحال ہے؟ رحمت کی بارش ہو رہی ہے نا لاہور میں؟ بالکل جی سائم، یہ لاہور کا موسم آج تو بہت ہی اچھا ہے۔ آج صبح سے جب اذانیں شروع ہوئیں لاہور میں، تب لاہور میں ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ، اور کچھ لاہور کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت تیز بارش بھی ہوئی، اور یہ سب سے جو تیز بارش والا علاقہ ہے
وہ ہے نشتر ٹاؤن، وہاں پہ 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور گزشتہ روز لاہور کا علاقہ ہے گلشن راوی جہاں پہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ کل لاہور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، ورنہ تو رات کے اوقات میں بارش ہوئی، کہیں ہلکی اور کہیں بوندا باندی ہوئی اور بارش ہو کے چلی گئی۔ کل لاہور میں پہلی مرتبہ پورے لاہور میں گرج چمک کے بارش ہوئی ہے، اور کہیں ہلکی اور کہیں بہت تیز بارش ہوئی، اور سب سے زیادہ جو بارش ہوئی وہ لاہور کا علاقہ گلشن راوی جہاں پہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اور محکمہ موسمیات نے آج بھی بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ اس وقت بھی صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی اچھا نظارہ ہے لاہور کا اس وقت۔ جیسے ابھی بتایا آپ نے کہ لاہور میں سبزہ بہت نکھر آتا ہے، جب بھی یہ بارش ہوتی ہے تو واقعی لاہور ایک مرتبہ نکھر آتا ہے۔ اچھا الماس، ہمیں بتائیں جہاں آپ نے کہا سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پر حالات کیا ہیں؟ پانی تو نہیں کھڑا کہیں پر؟ دوسرے یہ کہ نیکسٹ فور 2 to 3 days کیا محکمہ موسمیات نے بتایا ہے بارش کے حوالے سے؟ بالکل جی، محکمہ موسمیات نے 24 اور 25 تاریخ تک کی یہ پیش گوئی کر رکھی ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں، بلکہ پنجاب کے جتنے بھی میدانی اضلاع ہیں وہاں پہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور جو بات آپ نے کی لاہور میں کن جگہوں پر پانی کھڑا ہوا، اور لاہور میں سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے گلشن راوی کا علاقہ ہے، اور گلشن راوی میں تو پانی نہیں کھڑا ہوا، لیکن لاہور کا جو سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے وہ ہے گلبرگ۔ گلبرگ میں چند ایک ایسے علاقے ہیں وہاں پہ گلیوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کل ہی انہیں جو واسطہ حکام ہے ان کو یاد آیا کہ یہاں کے تو ہم نے گٹر صاف ہی نہیں کیے۔ اچھا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مونسون شروع ہوتی ہے تو اس سے 1 مہینہ پہلے ہی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، لاہور میں جتنے بھی ڈرین ہیں بڑے ان کو صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کل یہ دیکھ کے بڑے ہم حیران ہوئے، ہمارے ساتھ جو ہمارے کیمرہ مین ہے دانش نسیم، وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ گلبرگ میں ان کو کل یاد آیا ہے، اور وہ ابھی بھی آپ کی بیگ پہ وہ چل رہی ہوگی، وہ گٹر صاف کیے کر رکھے ہیں۔ ہمیں بڑا ہوا کہ یہ اتنا مہنگا ترین اور پوش ترین علاقہ ہے لاہور کا علاقہ۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے ذرا وہ رائیونڈ والی حالات سائیڈ انہوں نے کلیئر کی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے گلبرگ کی طرف آنا۔ الماس بہت شکریہ، آپ الماس اور کیمرہ مین دونوں بہت ویدر کو انجوائے کر رہے ہیں۔ نہیں اگریڈ، موسم بڑا ویسے اچھا لگ رہا تھا۔ جناب موونگ فارورڈ آپ کو بتائیں ذرا کہ مانسہرہ کی وادی کاغان میں شدید بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث لینڈ سلائڈنگ ہوئی۔ اچھا پھر وہی بات نہیں، کہیں ہم آپ کو لینڈ سلائڈنگ رپورٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم آپ کو طغیانی رپورٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم آپ کو کلاؤڈ برسٹ رپورٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ خوشگوار ویدر۔ اب لاہور میں خوشگوار ویدر تھا۔ اچھا اب اس سے ہوا کیا کہ ناران جلکھڈ روڈ سمیت چند رابطہ سڑکیں جو تھیں وہ متاثر ہوئیں۔ ضلعی انتظامیہ اور متعدد اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو تفصیلات بتا رہے ہیں ہمیں مانسہرہ سے طاہر شہزاد۔ طاہر بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ 2 روز سے جو مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہے وہ آج بھی جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے۔ مانسہرہ کی صورتحال کی اگر ذکر کیا جائے تو یہ ملک کے دیگر علاقوں کے بنسبت جو ہے بالکل مختلف ہے۔ یہاں میدانی اور بالائی علاقے جو ہیں وہ دونوں جو ہیں ان کا اپنا اپنا جو ہے ویدر ہے۔ اس وقت جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ ویدر تو انتہائی خوبصورت خوشگوار اور بڑا گرمی کا زور ٹوٹ ہوئے، تاہم جو بالائی علاقے ہیں یہاں پہ کاغان ویلی کے ساتھ ساتھ ایکسیرن ویلی، کونچ ویلی اور جو اگرور ویلی ہے وہاں پہ جو بارشیں ہوئی ہیں وہاں پہ جو لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جو فلیش فلڈ بھی آئے ہیں۔ کاغان کے مقام پہ جو ہے وہاں 4 پل اس سیلابی ریلے کی نظر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو رابطہ پل تھے جو کاغان کے اندرونی علاقے کے تھے اور وہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ابھی بھی ہے۔ دوسری جانب جو ناران جو سیاسی مقام وہاں سیوج کے مقام پہ ایک بہت بڑا جو ہے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک مٹی کا جو ملبہ نیچے آیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے بہت بڑی جو ہے سیاحوں کی جو ٹریفک تھی انہیں انتظامیہ نے خود روک دیا تھا تاکہ کسی بھی صورتحال سے مشکل صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ جو جھیل روڈ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کچا روڈ ہے، وہاں پہ تو تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو کے روڈ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں جو ہیں جھیل روڈ کو بھی اور جو سیوج روڈ کو بھی وہ KDA اور NHA کی مشین نے رات بھر جو ہے کام کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیے۔ ابھی تک یک طرفہ کھلا ہوا ہے، وہ ابھی کام لگا ہوا ہے کہ ساتھ تاکہ 2 طرفوں سے کھول دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیرن ویلی کے علاقے ہیں
اور لمبا کٹھا کے مقام پہ جو ہے وہ ایک کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا، جس میں وہاں پہ بھی ایک پول جو ہے وہ بہ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو گاؤں کے دونوں گاؤں کے دیگر گاؤں کے جو علاقے تھے آپس میں جو رابطہ ان کا منقطع ہو گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار جو بتائے جا رہے ہیں ایڈیشنل کمشنر ریلیف کی جانب سے، وہ اس وقت تک 6 پل جو ہیں مجموعی طور پہ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے نہ صرف رابطہ سڑکیں جو ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ جو ہے وہاں پہ جو رسائی ہے اشیاء خورد و نوش ان کو پہنچانے میں مشکلات ہیں۔ اچھا طاہر یہ بتائے گا کہ رابطہ سڑکیں کون کون سی بند ہوئی تھیں اور اب کون کون سی بحال ہو گئی ہیں، اور سیاحوں کے لیے کیا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، وہ کون سے رستے اختیار کریں اور کون سے نہ کریں؟ جو سیاحوں کی جو بات ہے وہ تو کاغان ویلی کی اس طرح سیاحتی مرکز بنا ہوا ہے نا، جو نراں ہے وہاں پہ جو سیوج کا مقام تھا وہ جو روڈ بند ہوا تھا اسے بھی کھول دیا گیا، اور جھیل روڈ جو ہے وہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ کاغان سے نراں تک جو جتنے بھی راستے ہیں وہ کھول دیے گئے، جہاں پہ سلائڈنگ ایریا ہے وہاں پہ اسی یک طرفہ کیے ہوئے ہیں، لیکن جو مشینری جو لگی ہوئی ہے وہ انہیں کھولنے میں مصروف ہے، اور جو دیگر علاقے ہیں ظاہر ہے کاغان ویلی سے جو پیچھے کے علاقے ہیں وہ ایسے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ رہتا ہے۔ دلی انتظامیہ تو آئندہ کئی روزوں سے یہ الرٹ جاری کر رکھا ہے کہ دریاؤں، ندی نالوں اور جو بلائی علاقوں کے لینڈ سلائڈنگ ایریا وہاں سے دور رہنے کے ہدایات تو وہ جاری کرتے رہتے ہیں، تاہم اگر جو یہاں آنے والے شہری اور سیاح ہیں انہیں خود بھی ایک احساس کرنا چاہیے کہ ایسے علاقوں میں مجھے بتائیے گا کہ جب رابطہ سڑکیں متاثر ہوں تو ویدر پریڈکشن کو دیکھ کر ہی کام کیا جاتا ہے، اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ہوں، تو اس وقت کیا پلاننگ نظر آ رہی ہے آپ کو ضلع انتظامیہ کی؟ ابھی دے ول ویٹ کہ موسم جو ہے بہتر ہو یا پھر کام جاری ہے ابھی بھی؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ابھی جو ہے بارش جو ہے مسلسل وقفے وقفے جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو کاروائیاں وہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن جو ان کی مشینری ہے وہ ان مقامات پہ کھڑی ہے جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے خدشات موجود ہیں، وہ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے ادارے ہیں دیگر اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں جتنے بھی محکمہ مال ہو گئے، ریسکیو 112 ہو گیا، کے ڈی اے ہے، NHA کی جو ہے جتنی بھی ٹیمیں کنٹرول روم بنا کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور جس مقام سے کوئی خبر ایسی آتی ہے وہاں پہ وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ پراپر کام جو ہوگا وہ بارشیں رکنے کے بعد ہی ہوگا۔ اچھا، ساتھ میں کوئی جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہو سیاحوں سے متعلق، ان کو کوئی گائیڈ لائنز دی گئی ہوں، ان کے بارے میں ذرا اپڈیٹس دیجیے گا۔ جی بالکل، وہ تو دلی انتظامیہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بھی سیاح بالائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں وہ آنے سے قبل ضلعی انتظامیہ ریسکیو والے اداروں سے ان کے جو ٹال فری نمبر ہیں 112 ان سے کال کر کے موسم کی صورتحال کا جائزہ لے کے اس کے بعد ہی علاقوں کا سفر کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے طاہر، بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال بتانے کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہے جی، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہاں پر مشینری جو ہیں آلریڈی موجود ہیں۔ چنیوڑ چلتے ہیں، وہاں پہ میاں وال ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پر ہم آپ کو مناظر کچھ دکھانا چاہیں گے کہ بارشوں کی یہ آپ منظر دیکھیں، مسجد شہید ہو رہی ہے یہ، اللہ اکبر، یہ آپ دیکھ یہ بارشوں دیکھیں بالکل پانی جو ہے وہ آپ دیکھیں کیسے چڑھ کر آ گیا ہے، اس پانی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ تو ہمارے نمائندے امیر عمر چمن ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ امیر عمر چمن، بتائیے گا اس گاؤں کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل، دریائے چناب میں جو پانی کی سطح ہے چنیوٹ میں وہ مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے، اور بلند ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ بارشوں کا پانی اور مہر مرالہ سے چلنے والا جو دریائے چناب کا پانی ہے وہ چنیوٹ کے دودھ میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ میاں وال جو گاؤں ہے یہاں پہ دریا نے کٹاؤ اختیار کیا ہے۔ پچھلے سال جب یہاں پہ دریا نے کٹاؤ اختیار کیا تو تقریباً 40 سے 50 گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنا دریا بورڈ ہو گئے۔ اب جو باقی رہ جانے والے 5-4 گھر تھے اور ساتھ یہ مسجد تھی یہ بھی اب دریا بورڈ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں یہ کیونکہ دریائی کٹاؤ اختیار ہوا ہے تو اس کے ساتھ دیگر موضوعات جس میں ڈوم سیدہ ہیں، وڈ سیدہ ہیں، وہ ان علاقے کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کی آبادیاں یہ وہ بھی دریا بورڈ ہو چکے ہیں، اور اب تک درجنوں کے قریب جو گاؤں کے اپنا گھر ہیں وہ اس علاقے کے اندر دریائی کٹاؤ کے اندر اختیار کر چکے ہیں، دریا بورڈ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کا یہی موقف ہے کہ فی الفوج یہاں پہ کوئی بند تعمیر کیا جائے، کیونکہ ابھی اپنا سیلاب اتنا زیادہ پانی نہیں آیا، فوری طور پر اس کا بالکل بند تعمیر کیا جائے، یہاں پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے یہ سب پتا تھا کہ جہاں پر اس طرح سے دریا بہ رہے ہیں وہاں پر صورتحال ایسی ہو ہی سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، نمائندے وہاں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان برگ صاحب، بتائیے گا ملک میں مانسون سسٹم اس وقت کس شدت کے ساتھ موجود ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کی اگر میں بات کروں 24 سے 48 گھنٹوں میں کن علاقوں میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے، کہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں، کہاں پہ گلیشیئر پھٹ سکتے ہیں، ہمیں اوور آل سچویشن سے آگاہ کیجیے گا۔
دیکھیں اگلے جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں وہ کریٹیکل ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں، جس میں بالائی پنجاب کے علاقے بھی شامل ہیں، اچھا کشمیر کے، خیبر پختونخوا اور جی بی کے علاقے۔ اب اسی دوران میں اسلام آباد، راولپنڈی، یہاں پر بھی موسلادھار بارش جو ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو شمال مشرقی پنجاب کے علاقے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ دریائے چناب میں جو پانی آیا، تو اس علاقے میں بھی شمال مشرقی علاقے جو ہوں گے پنجاب کے، اور جو اس کے ساتھ ملحقہ کشمیر کے علاقے اور جتنے بھی یہ علاقے ہوں گے سارے، یہاں پر جو ہے مزید بارش ہونے کے چانسز ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں۔ لہٰذا ایک بار پھر جو ہے نا دریائے چناب میں دوبارہ سے پانی جو ہے نا وہ آ سکتا ہے اگلے 3 سے 4 روز کے اندر۔ تو اس لیے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، وہاں کے لوگ جو ہیں اچھا، آپ احتیاط کی بات کر رہے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیے گا، اب ظاہر ہے جب ہم منظر ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ندی نالوں میں طغیانی، پانی کی سطح دریاؤں میں بلند ہو رہی ہے، کیا بارشیں جو آنے والی ہیں ایسی صورتحال کا خطرہ برقرار رہے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بارشیں کا جو کہتے ہیں نا سپیل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، شدت بھی کم ہوگی؟ دیکھیے جو میں نے جیسا کہا نا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہے اس میں یہ جو سسٹم ہوگا زیادہ شدت کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد اس سسٹم میں کمی آ جائے گی۔ تاہم یہ اگلے جو 72 آورز ہیں، 72 گھنٹے، اس میں یہ ہمارے علاقوں میں جو بلائی علاقے ہوں گے، جس میں بلائی خیبر پختونخوا کے علاقے، کوہستان، تیر، سوات، اس کے علاوہ بٹگرام کے علاقے، ونیر کے علاقے، یہ جتنا بھی ہوگا، چترال کے علاقے، گلگت بلتستان اور جو ہماری یہ کشمیر کی پٹی ہوگی، یہاں پر بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی، فلیش فلڈنگ کے بھی چانسز ہیں، لینڈ سلائڈنگ کے بھی چانسز ہیں۔ سیاح حضرات ان دنوں میں جو ہے ایسا وینچر نہ کریں کہ جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، اور دوسری یہ چیز ہے جو پنجاب کے بالائی علاقے ہیں، یہاں پر بھی بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے کے باعث جو اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، خاص طور پہ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ابھی بھی آپ دیکھیں تو سیالکوٹ میں 70 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں پر بارش ہے، جبکہ جنوبی جو پنجاب کے علاقے ہوں گے وہاں پر چند مقامات پر وہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے علاقے ہوں گے، سندھ میں ہمارے پاس اگلے جو چند روز ہوں گے کوئی خاص بارش نہیں ہے بہت بڑی، آج تو بہت ہی بادل چھائے ہوئے ہیں، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں کراچی میں۔ اللہ رحم کرے۔ جو کراچی میں ہے، کراچی میں بادل ہوں گے، ڈریزل ہوگی، لائٹ رین ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا کراچی کا بھی موسم جو ہے نا وہ رہے گا۔ اور سندھ کے دیگر جو علاقے ہوں گے وہاں پر زیادہ تر موسم جو ہے وہ خشک ہی رہے گا، کچھ جگہوں پہ حبس ہوگی، لیکن آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر میں فرق پڑ جائے گا اور آپ کو بہتر موسم جو ہے نا وہ محسوس ہوگا سندھ کے دیگر علاقوں میں، جبکہ کراچی میں جو ہے نا وہ موسم جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا۔ اسی دوران میں جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہیں، اس میں ہم ایکسپیکٹ کریں یہاں پر بھی جو ہے نا وہ بارش کے چانسز ہیں، اور بعض علاقوں میں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ عرفان برگ صاحب، آپ نے اچھے سے صورتحال بتا دی۔ ٹنڈو محمد خان کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر کوٹری بیراج سے نکلنے والی جو اپر پنجاری کینال ہے، وہاں پر پانی کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے محکمہ آبپاشی اور مقامی آبادی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں ہونے والے مرمتی کام کے باعث گیٹ نمبر 10 پر پانی کا دباؤ غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں گیٹ کے پلر میں خطرناک دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ یہ آپ ساتھ ساتھ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محکمہ آبپاشی نے ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے ریت اور مٹی سے بھرے سینڈ بیگز گیٹ پر رکھ کر پانی کا دباؤ کم کرنے اور گیٹ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہاں کے جو مکین ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سچویشن کے بعد ان میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ مزید یہاں پہ صورتحال کیا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ٹنڈو محمد خان سے ذیشان خاص خیری۔ تو ذیشان بتائیے۔ دیکھیے گا کہ کوٹلی بیراج سے جو نکلنے والا اپر پنجاری کینال ہے اس کا ریگولیٹر فال موری پر واقع ہے۔ یہ ریگولیٹر جو ہے 13 دروازوں پر مشتمل ہے، جن میں سے گیٹ نمبر 10 کی جو حالت ہے وہ انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرصہ دراز بیت گیا مگر اس ریگولیٹر پر جو مرمتی کام ہے وہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے گیٹ نمبر 10 کے جو ستون ہے اس میں خطرناک دراریں پڑ گئی ہیں۔ محکمہ ایریگیشن نے بھی اپنی اہلیت کا مظاہرہ وہاں پر کرتے ہوئے جو مٹی کے بیگز ہے وہ دروازے پر رکھ دیے تاکہ
दरवाजे पर जो पानी का दबाव है वो कम हो सके, दरवाजा महफूज रह सके। मगर चूंकि दरवाजा बंद होने के बाद अब पानी का जो दबाव है वो शदीद बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनमें सख्त जो है वो खौफ की लहर छाई हुई है। उन्होंने महकमा इरिगेशन के अफसरान से मुतालबा किया कि इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हर साल दिसंबर के आखिर में इन गेट की मरम्मत का जो क्लोयर वर्क होता है वो होता है ताकि गेटों की मरम्मत हो सके, उन पर जो है ग्रीस आयल लग सके, ताकि जो स्टोन पिचिंग है वो भी हो सके। मगर महकमा जो इरिगेशन है उनका ये कहना है कि अब चूंकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो न ये गेट की मरम्मत हो सकती है और न जो किनारों पर जो पुश्तों का काम है वो हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान खास खेली, आपने हमें सिचुएशन से अपडेट किया। यहाँ पे एक छोटी सी लिख लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से। देवदस वेलकम बैक जनाब। और अब ज़रा आपको एक राउंड अप दे देते हैं। पहले तो हम आपको फीफा राउंड अप देते थे, अब हम आपको राउंड अप देते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है। ये तो कंटिन्यूसली जारी है ना, कंटिन्यूसली जारी है। और पिछले 3 महीने होने वाले हैं और 3 महीने से हम आपको बार बार अपडेट्स दे रहे हैं। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि अमेरिका ने नवी जो अपनी एयर स्ट्राइक थी ईरान के ऊपर वो कंप्लीट कर ली है। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ हमले भी हो रहे हैं, ईरान रिटेलिएट भी कर रहा है। ना सिर्फ अमेरिका पे वो रिटेलिएट क्या कर रहा है बल्कि जो दीगर जो ममालिक हैं इर्द गिर्द खत्ते के, वहाँ पे अमेरिकी बेसिस को, उनकी आर्टिलरी को, उनके डेपोज को निशाना बना रहा है। लेकिन साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं। वर्जिन स्टॉक में जो टीम्स बैठी हुई हैं, टेक्निकल वफूद बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर बातचीत भी साथ साथ कर रहे हैं। ये आप देखें, आई थिंक वो वहाँ पर वेदर को काफ़ी इंजॉय कर रहा है, सीनरी को भी इंजॉय कर रहा है। मे भी उनका एक लॉन्ग टर्म जो है वो वेकेशन उनकी है वो चल रही है। लेकिन ये 10वीं लहर है, मुसलसल 10वीं रात भी फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रहा, मुकम्मल भी किया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाद ने इन हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग जो साइट्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब को निशाना बनाया। उन कार्रवाइयों में बुनियादी मकसद क्या है? आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को नाकारा बनाना है। सारा मसला ही यही है। सो अमरीकी सेंट्रल कमांड का ये भी दावा है कि कशीदगी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तिजारती बहरी आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है, यानी कि साइमल्टेनियसली सब कुछ जारी है। हमले भी हो रहे हैं मगर तिजारती जो रास्ता है वो भी खुला हुआ है। मई से अब तक अमरीकी फोर्सेस की निगरानी में तकरीबन 900 तिजारती बहरी जहाज़ जो हैं इस अहम बहरी गुजरगाह से महफूज तरीके से गुजर गए। अब ये अमरीका बता रहा है। ईरान क्या कह रहा है? अच्छा, अमरीका की ईरान पर बमबारी, जनूब मगरबी ईरान में ज़ेरे तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला हुआ और ईरान में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला भी आया। सो इमाम खुमैनी पोर्ट है, तब्रेज़ है, चाबहार है, सिरिक, हरमज़गान, बोशहर को और कोनारक पर मिसाइल भी बरसाए गए। ट्रंप क्या कहते हैं अब ये सुन लें आप। ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिकी फौजी के कत्ल पर ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जनाब ईरान के खिलाफ सख्त रद्द अमल की वार्निंग में देता हूँ। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को अमरीका आमद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कल उन्होंने फिर एक इतनी लंबी पैराग्राफ की ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अगर कभी अमरीका आएंगे तो उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी भी कैपेसिटी में। यस, सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग को वुसअत देने पर गौर। CNN का दावा यह है कि अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारे भेजने की तैयारी कर ली है। अच्छा, दूसरी जानिब जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो ये कहते हैं कि अमेरिका से हालत जंग में है, दुश्मन जान गया है, फौजी कार्रवाइयों से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। तेहरान में अदलिया की आला कौंसिल के इजलास से वो खिताब कर रहे थे। कहा यह सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि दुश्मन ने हम पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर रखी है। जंगी हालात में मईशत का इस्तेहकाम और अवाम के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और ईरान के जो चीफ हैं मुज़ाकरातकार, चीफ मुज़ाकरात बाकर कालिबाफ कहते हैं कि एक तरफ अमेरिका जंग रोकने के दावे करता है, दूसरी तरफ मुसलसल हम देख रहे हैं कि खत्ते में नया फ़ौजी साजो सामान जो है वो भेजा जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मैदान में ईरान की बर्तरी पर ही जंग खत्म होगी। अच्छा, रॉयटर्स ने एक बड़ी एक रिपोर्ट की है। वो ये रॉयटर्स ये कहता है कि जनाब ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स को ये बताया कि अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने के लिए 10 दिन सीज़ फायर की तजवीज़ भेजी गई है। तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम को ख़त्म किया जा सके और जंग बंदी का मकसद उबूरी माहदे को बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। ये एक शुक्र है कि एक थोड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए आबिद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर,
जानना मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ अब 10 दिन सीज़ फायर की तजवीज़ भी भेज दी गई है अमेरिका को, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह के ऊपर बातचीत भी हो रही है, फिर हमले तो हो ही रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हमले शिद्दत इख्तियार करेंगे और फिर इनका जो शिद्दत है वो कम होगी, या फिर अब ये एक अप गोइंग ग्राफ है? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, एक इसकी कम्प्लेक्सिटी है और कम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब ये ऑलरेडी कोई ईरान और खाली अमेरिका का कन्फ्लिक्ट या ईरान और इसराइल की वॉर नहीं है। अब अगर आप देखें तो ये एक तरह से रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती है नज़र आ रही है। इसीलिए जो है अब एफर्ट्स भी बहुत बढ़ गई हैं कि इसको जो ये एस्केलेशन ट्रैप क्रिएट हो गया है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि एस्केलेशन ट्रैप जब बनता है तो फिर वो जब क्लोज होने के करीब हो और अगर वो खुदा न खास्ता क्लोज हो जाए तो फिर वो एक फुल फ्लैज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पहले आपने देखा कि किस तरीके से दोनों ने कोशिश की कि एक दूसरे को जब सीज फायर चल रहा है या जब हॉस्टिलिटीज सीज हुई हैं और उसके अंदर लल है तो उसके अंदर थोड़े से पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, लेकिन उस पॉइंट स्कोरिंग के जवाब में ईरान ने उसको हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर दिया, जिसमें जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके ऊपर रिटेलिएट किया। और अब जो तीसरी स्टेज होती है, अगर उसके बाद अगर आप चले जाएं तो फिर ये एक फुल फ्लैज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जैसे आपने कहा कि अब सोचा ये जा रहा है कि सीज फायर विद इन अ सीज फायर 10 डेज का जो है वो एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ कि दोनों साइड से कुछ नहीं होगा, एक 10 दिन का टाइम लिया जाए और उस 10 दिन के अंदर दोबारा से जो बहुत फ्रेंटिक पहले भी जो टू एंड फ्रो और आपके जो शटल डिप्लोमेसी, वैसे वो शटल डिप्लोमेसी नहीं थी, वो तो एक इमोटिव डिप्लोमेसी थी, एक ऐसी डिप्लोमेसी थी जिसमें पाकिस्तान ने विद ऑल सिंसेरिटी अपना रोल अदा किया, अभी भी कर रहा है। अभी भी और बहुत सारे मुल्क भी हैं जो ये चाहते हैं कि इस मामले का हल हो, और स्पेशली जो एनर्जी का क्राइसिस पूरी दुनिया में आ रहा है। देखिए ये एक सिंपल सा रूल है इकोनॉमी का कि अगर आप 10%, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त 21st सेंचुरी में एनर्जी पर चलती है, अगर आप 10% एनर्जी को रोक दें तो ऑलमोस्ट सारे मुल्कों का 10% जीडीपी नीचे गिर जाएगा। तो आप तो स्टेट ऑफ ह्यूमर से तो स्टेट ऑफ 20-25% एनर्जी पूरी दुनिया में जाती है। सो इसलिए अगर आप देखें तो एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। अगर इसको रोका ना गया तो ये स्पाइरल आउट कर सकती है। फिर इसके अंदर इसी रीजन के अंदर जिसको ब्रेजेंस्की कहता था कि यूरो एशियन 3 पावर्स हैं, ईस्ट के अंदर रशिया है, वेस्ट के अंदर जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो चाइना है माफ कीजिएगा, और साउथ के अंदर ईरान। तो ये जो एक इस तरह का जो, और इनके साथ उनकी पिवट स्टेट्स हैं, तो अगर ये आप देखें तो ये जो एक अरेंजमेंट बन रहा है और अगर इसकी कंटेस्टेशन शुरू हो गई और इसमें अमेरिका की ये वॉर में कन्वर्ट हो गया, फिर तो ये जिसको कहा भी जाता है और जिसके लिए लोग एक टर्म भी यूज करते हैं विच इज नॉट वेरी गुलेबल, कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आई थिंक सिचुएशन इज क्वाइट टेंस, और लेट्स प्रे एंड लेट्स सी कि जी द सेंस प्रिवेल। और ये जो 10 दिन का जो ऐलान किया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि एक ईरान के बहुत सीनियर जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पे पाकिस्तान आए हैं, तो आई थिंक उस तरह से बातचीत हो और दोबारा से ये रिज्यूम हो जाए। अच्छा, तो आप समझते हैं, आपने खुद भी हवाला दिया कि ज़ाहिर है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईरान से भी बाकायदा तौर पर डेलीगेशन भी मौजूद है और उनके वज़ीर दाखिला मौजूद हैं दौरा पाकिस्तान। ये जो तजवीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब बयान भी दे देते हैं, बड़े तशवीशनाक उन्होंने बयान दिया है कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो फिर ईरान ज़िम्मेदार होगा। हमें पता है माजी में भी डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन की अटैम्प्ट हुई हैं, उनके क्या मुहर्रिकात थे, कौन ये चाह रहा था, इस बारे में कोई वजाहत वैसे सामने नहीं आई इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी। आप समझते हैं ये बयान, ज़ाहिर है कोई सीरियस बात होगी तो उन्होंने कही, लेकिन इस तरह बयान देना चाहिए अगर उनके पास कोई ऐसे ज़राए भी हैं, ऐसी सोर्सेज भी हैं, ऐसी इंटेलिजेंस भी है, थर्ड पार्टी इससे फ़ायदा उठा सकती है। इसराइल बड़ा स्पॉयलर है, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। आपके ख्याल में उनके एडवाइज़र्स को उन्हें मशवरा देना चाहिए कि सर इस तरह के बयान ना दें? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने खुद ही पॉइंट आउट भी कर दिया कि इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है। अगर इस स्टेटमेंट का बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और फिर देखें, आप जब ये बयान देते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन में बयान दे रहे हैं। आपके जो थर्सडे फ्राइडे को आप बिल्कुल जंग का बयान देते हैं, फिर वीकेंड पे चुप कर जाते हैं, और मंडे
اور ٹیوزڈے کو جو ہے وہ ریکنسلیٹری بیان ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دوبارہ سے کھل جاتی ہے نیو یارک کی، اور آپ کا جو برنٹ ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے اور آئل کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بیسکلی آپ کو جیو پالیٹکس کو جو ہے وہ ٹریڈ سے اور آپ کے جو آئیڈیالوجیکل جو ببلیکل کانسیپٹس ہیں ان سے الگ کرنا پڑے گا. دیکھیں اسرائیل اس کو ببلیکل کانسیپٹ کے طور پہ لڑ رہا ہے، امریکہ اس کو ٹریڈ وار کے طور پہ لڑ رہا ہے، جبکہ یہ جیو پالیٹکس ان دونوں چیزوں سے بالکل مختلف. سو اور یہ جو امریکن ایلیٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجک ایلیٹ ہے، وہ شاید اپنی ان پٹ بھی دیتی ہے اور ان پٹ دینے کی بھی کوشش کی، جس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کے اندر ود ان اسپین آف 1 week اور 10 days تو 11 کے قریب جو جرنلز تھے اور جو ایڈوائزرز تھے ان کو امریکن جو سیٹ اپس تھا اس سے ریموو کر دیا گیا. سو اب جب آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، جب آپ ایک بالکل ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے اندر چلے گئے ہیں جس میں آپ آئیڈیولوجیکل ہو گئے ہیں، جس میں آپ بہت ہی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمرشل انٹرسٹ ہیں، جو ٹریڈ کے انٹرسٹ ہیں ان کو آپ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے کنٹسٹیشن کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ رشیا کو بھی نظر میں رکھنا ہے، آپ نے چائنا کو بھی نظر میں رکھنا ہے. آپ ڈکلیئر بھی کر چکے ہیں، کیونکہ جو ان کی سمٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے چائنا کے اندر، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان، تو اس میں بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو چائنیز جس طرح یہ چاہتے تھے کہ چائنیز تھوڑا سا ان کو ایک سپیس دیں گے، چائنیز نے جو اپنی سپیس تھی وہ ان کو نہیں دی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں پھر انٹرنلی بھی بہت فرسٹریشن ہے. جو امریکن لوگ ہیں، یورپ کو آپ دیکھیں تو یورپ جو ہے وہ اکنامکلی بھی انفرل کر رہا ہے، اس کی حالات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں. پلس وہ جو یوکرینین وار ہے اس کا افیکٹ بھی یورپ کے اوپر آ رہا ہے. امریکہ کے اندر اٹ سیلف جو ہے اکانومی بیکاز آف دا کرائسس اینڈ ادر کرائسس وہ بھی افیکٹ کری. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ملٹی فیکٹوریل آپ نے کہا کہ سچویشن ہے یہاں پہ، فیکٹرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. I really hope someone puts a little sense in Donald Trump's head اور وہ ذرا باز آ جائیں تھوڑی سی. آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں ایک تھوڑی سی ذرا میں شاید اوورلی آپٹمسٹک ہو رہا ہوں یہاں پر. ہاں جی، لیکن کوئی نہ کوئی تو اب کہیں پر تو اس جنگ کو اینڈ کرنا ہی ہے نا. ایٹ سم پوائنٹ کہیں پہ تو ختم ہوگی. اگر اب بات ہو رہی ہے باب المندب کے بند ہونے کی، اب بات ہو رہی ہے باقی اسٹیٹس کے بند ہونے کی. اگر کوئی جنگ کو ٹریڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، سینٹ کی اقتصادی امور کی ذیلی کمیٹی نے ملک بھر میں بجلی کے غیر منصفانہ اور اضافی بلوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تھینک گاڈ، اور تمام بجلی تقسیم کار کمپنیز کو بلوں کی فوری درستگی کی ہدایت بھی کی ہے. اچھا، کمیٹی کے اجلاس میں ہوا کیا؟ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، اراکین پارلیمنٹ نے اپنے اور عوام کو آنے والے بھاری بلوں کا لرزہ خیز اعداد و شمار سامنے رکھ دیا. میں تھوڑی سی مسکرائی اس بات پہ کہ اپنے بھی بلوں کا انہوں نے ذکر کیا. جب کہتے ہیں نا خود کو محسوس ہوتا ہے نا تو پھر عوام کا درد بھی جاگ گیا. اچھا جی، اجلاس کے دوران سینیٹر وقار مہدی نے بتایا کہ صرف 202 یونٹس ان کا بجلی کا بل 18,500 روپے آیا ہے، جس پر کمیٹی نے سخت برہمی کا اظہار کیا. سینیٹر حاجی ہدایت اللہ نے کہا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں 2000 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کو 2.5 لاکھ تک کے بل بھیجے گئے. انہوں نے حکام کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. سوال کیا کہ کمپنیز کی جانب سے غلطی کا اعتراف تو کر لیا گیا، لیکن اب عوام کو نچوڑنے والی سنگین غلطی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اچھا، میں پھر وہی بات ہے، یہی سوچ رہا تھا کہ وہی جب اپنے سر پہ پڑی، جب خود کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو ایک دم سے پھر سب کو یاد آیا عوام تو پچھلے کتنے سالوں سے، اس سال تو خیر مطلب اخیر ہی ہو گئی نا، کہ ناجائز اور زیادہ بل دیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں عوام کو بجلی کے زائد اور غیر منصفانہ بلوں کا معاملہ زیر بحث آیا ہے. فیصلے لیے گئے ہیں اس حوالے سے. کیا فیصلے ہوئے ہیں اور کیا اقدامات کیے جائیں گے اب عوام کے لیے؟ سر یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ARY کے بہت ہی مقبول پروگرام باخبر سویرا کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اور بالخصوص اپنے اینکر سائم اور صدب صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور بہت شکریہ جی، مجھے اتنے اہم ایشو پہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کا پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور جس طریقے سے یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، جس طرح سے انہوں نے یہ بلوں کا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ کسی کا اگر 201 یونٹ آ جائے تو وہ بل 18,000 پہ پہنچ جاتا ہے، کسی کا 190 یونٹ یا 158 یونٹ تو وہ 5,000 میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے، میں اس کے خلاف ہوں. جو جتنی بجلی یوز کرے اس کو اس حساب سے بل دینا چاہیے. آپ
199 पे कुछ रेट रखते हैं और 201 पे कुछ रेट रखते हैं और वो 10 गुना 11 गुना 12 गुना बढ़ जाता है। तो ये लोगों के साथ ज़्यादती होती है। तो मैंने ये क्योंकि आज इस्लामाबाद में स्टैंडिंग कमेटी है हमारी इकनॉमिक अफेयर, उसकी एक ज़िली कमेटी है, उसका मैं कन्वीनर हूँ और उसकी हवाले से हमने आज जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट हैं उसका इजलास बुलाया था, जिसमें वापडा, पावर डिवीज़न और जो इसके अलावा जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में, उनके हमने नुमाइंदों को बुलाया था, उन्हें पूछा था कि क्या सूरत हाल है। तो उसमें ये बात चली कि जी बिजली के निज़ाम का और बिजली की तरसील के हवाले से ये मैंने कहा बहुत ज़्यादती है, लोगों के साथ महंगाई का ज़माना है, लोग शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो उस पर से जुल्म ढाया हुआ है बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने और बिजली के बिलों ने, जिस तरीके से उनको बिजली के बिल दिए जाते हैं। तो मैंने अपना भी एक ज़ाती मेरा लॉज है इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट लॉजेस में, वहाँ मुझे 202 यूनिट का जो बिल है वो 18,500 रुपये आया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये किस हिसाब से और किस फार्मूले से ये बिल दिए जाते हैं, तो ये तो ज़ाती है कि, और मुझे ये बंदे ने बताया एक दफ़ा कि जी वो अगर 3 दफ़ा या 5 दफ़ा आपका ही बिल ये इस तरह से आएगा 199 यूनिट, तो हम आपको ये सहूलत दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपका वही बिल चार्ज किया जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो ज़ाती है, इसको तो रिव्यू करना चाहिए। और मैंने इस पर पहले भी सेनेट में भी बात की थी और मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए भी मैंने बात की थी और कहा था मैंने कि अवाम सख्त अजाब में है और बिजली के बिल इतने हैं और लोड शेडिंग इस शहर में और तमाम गांव देहात में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग पे मेरा एक मोशन भी पेंडिंग है सेनेट में, जिसमें लगेगा तो मैं बिल्कुल बात करूंगा कि जिस तरीके से कराची शहर के अंदर बिजली की 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है और वो लोड शेडिंग 16 घंटे होती है, बिजली का बिल उतना ही आता है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि यूनिट उस तरह वो 16 घंटे में जो है वो यूनिट इतने बराबर कैसे हो जाते हैं। अच्छा बकार साहब, हम भी ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करें, हम भी जानना चाह रहे हैं। आपने फिर अपना ज़ाती तजर्बा भी शेयर किया, बताया कि आपका बिजली का बिल सिर्फ 202 यूनिट था लेकिन बिल आया 18,000। तो इतने यूनिट्स पर इतना बिल, ये फॉर्मूला आपको समझ आया वैसे कुछ? जी मैंने अभी जैसे पहले बताया, मैंने उनको ये कहा कि जी यहाँ पे बिल्कुल तो मेरा क्योंकि अपना बिल आज ही आया था, आज ही मैंने देखा, तो मैंने कहा भाई ये 202 यूनिट का बिल को किस फार्मूले के तहत है, इसका कोई अजाला होना चाहिए, इसके साथ जो है लोगों से आज़ादी होनी चाहिए। जितनी मैंने कहा कि जितनी बिजली इस्तेमाल करे उसको उसी हिसाब से आप लें। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है कि मैं आपको ये भी बता चलूँ, ये जो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये उनको सब्सिडीज़ भी देती हैं। तो मैंने उनसे कहा ये सब्सिडीज़ क्या आवाम पर ये बिजली के बिलों भारी भरकम बिल गिराने के लिए दी जाती हैं, लोड शेडिंग के लिए दी जाती, किससे दी जाती हैं? आवाम को तो कुछ से फ़ायदा नहीं होता है। मैंने कहा भाई इसका कोई आप इसका हल निकालें और इसको आप ठीक करें ताकि लोगों को जितना बिल आए उतना वो अदा करें। बात तो आपने सही की है। वैसे कि सर ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ये जायद बिलों के मामले पर बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से गलती का एतराफ़ किया गया है और जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, वो कभी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते। अच्छा। वो हमेशा आवाम को ही गलत करार देते हैं। तो मेरा तो इस पर एहतजाज रहता है कि हुकूमत को चाहिए जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जो ज़ायद बिलिंग हो रही है, लोगों के जेबों में डाका डाला जाता है, लोगों के साथ ज़्यादती की जाती है, उसका हुकूमत को अजाला करना चाहिए। इस तरीके से जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं या जो भी है, जिसमें के इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो, मैपको हो, आईएसको हो, पेपको हो, जो इदारे हैं उनको चाहिए वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद नोटिस लें, क्योंकि ये आवाम का बहुत ही देरीना एक मसला बन गया है और इसका कोई हल नहीं निकलता। और जो बिजली की तकसीमकार इदारे हैं ये मुसलसल लोगों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इस पर चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म खुद इस पर एक्शन लें और ख़ुद इसका जो है वो अजाला करें। ठीक है, थैंक यू सो मच बकार मेहदी साहब, एंड आई होप कि ये जो है ना कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा और मज़ीद इजलास होंगे और फिर उसका कोई हल निकले आया हो। हाँ, ताकि आवाम के लिए जो है वो एक्चुअल कोई रिलीफ हो और कोई हल निकले। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और उम्रा ज़ायरीन के लिए और जो हज करने के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी और बड़ी ख़बर है। वो ये है कि जनाब उम्रा ज़ायरीन के लिए सफरी सहूलत में बड़ा इकदाम करते हुए 1 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा मुतारफ़ कराने का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, ये सिर्फ नहीं, वजारत हज उम्रा के मुताबिक नए वीज़ा निज़ाम के तहत वीज़ा होल्डर्स 1 साल तक मुतअद्दिद बार सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे, जबकि इस दौरान वो मजमूई तौर पर 90 दिन तक मुमलिकत में क़याम कर सकेंगे। ये उम्रा ज़ायरीन के लिए। हुकाम का कहना है कि मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा के इजरा का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए बार बार सफ़र को आसान बनाना और उम्रा की अदायगी के अमल को मज़ीद सहल बनाना है। अच्छा, ये इक़दाम जो है ये सऊदी विजन 2030 के तहत मजहबी सयाहत के फ़रोग का हिस्सा है, जिसके ज़रिए दुनिया भर के मुसलमानों को उम्रे की अदायगी के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो वो जो पहले एक था पॉलिसी थी कि जी आप एक बार जो वीज़ा लगेगा उस पर एक ही एंट्री कर सकते हैं, अब आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर इसकी भी कुछ ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन होगी कि कितने अरसे में आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमने कहा ज़रूर उनको बताएं, ख़ास तौर पे जब प्लान कर रहे हैं उम्रे पर जाने की। और अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको बार बार अपने घर बुलाए और बार बार हमें सादत नसीब हो। बिल्कुल जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमारे मुल्क की सियासी मंजरनामे के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सिर्फ जनाब 6 दिन बाकी रह गए हैं। 27 जुलाई को कश्मीर में 32 हलकों और पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जबकि सदनौती के हलका नंबर 2 बलोच में एक उम्मीदवार के इंतकाल के बायस जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी किए गए हैं। तो एक हलके में इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। पोलिंग की तारीख करीब आते ही रियासत भर में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल कर दी है। जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम में तेज़ी आ गई है। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और जलसों में मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अच्छा, आज मुस्लिम लीग नून बड़ा पावर शो करने जा रही है और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे बताया जा रहा है। जबकि इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरप्राइज एंट्री ने भी दिलचस्पी पैदा कर दी है। तो वाई इज़ इट अ सरप्राइज एंट्री, इस पर मज़ीद तज़िये पर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में आपको बता देते हैं कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी इसी में है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब हों। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि कश्मीर की 99% आबादी कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी चाहती है और पाकिस्तान की सियासत में मफाहमत की ज़रूरत है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब। खावर साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं जो बिलावल साहब जिस तरह से तकारीर कर रहे हैं और बड़े तुंदो तेज़ बयानात दे रहे हैं, उसमें नज़र ये आ रहा है और महसूस भी हो रहा है कि वो कश्मीर में तरक्याती कामों, मंसूबों और डेवलपमेंट की बात करने के बजाय मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े सख्त बयानात भी दे रहे हैं बिलावल साहब। आपके ख्याल में बिलावल की उनका मंशूर क्या है और उनका मंशूर क्लियर है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो जब भी किसी भी जगह के ऊपर बात होते हैं तो वो उसके खास पस मंज़र के तहत तकारीर होती हैं। जाहिर है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रवायती तौर पर इसलिए मजबूत होती है कि वो जो आपको पता है वो 12 सीटें जो हैं महाजरीन की, उसका बड़ा इशू है और वो 12 सीटें पंजाब से ज़्यादा उनका ताल्लुक है। और जिस तरह पिछले दिनों राना सलाल साहब ने ये कहा था कि ये तो हमारी जेब के अंदर अपनी सीटें हैं, पंजाब के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये 27 को जो इंतखाबात हो रहे हैं उनसे पहले तक जितनी भी वहाँ पे जलसे जुलूस होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सख्त अल्फाज के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाएंगे। आप देखा ख्वाजा आसिफ को बड़ा उन्होंने अपना मतलब उनको क्रिटिसाइज किया, उनके हालिया वो बयान के तनाजुर में बैकग्राउंड में जब उन्होंने कहा कि मैं ये मीरपुर के लोगों को तो कश्मीरी नहीं समझता जी। आपने पूछा कि उनका मंशूर क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे इंतखाबी तौर पर मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ है, तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपने आप को मार्केट करेगी कि हम क्या आपके साथ अच्छा कर सकते हैं। अभी हालिया हमने देखा जब जीबी के अंदर बात हुए, वहाँ पे बिलावल ने कामयाबी के साथ अपनी पार्टी का जो मंशूर था वो सामने रखा कि हम आपको वहाँ पे शख्सियतियाँ देंगे, जो है निचली सतह के ऊपर इक़्तिदार की मुंतकली होगी
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ اقتدار، لوگوں کو شریک کرتے ہیں اقتدار کے اندر. سو میرے خیال میں اسی کے اوپر زیادہ زور لگائیں گے بلاول بھٹو زرداری اور کہیں گے کہ ہم اقتدار کو نچلی سطح کے اوپر لے کے جائیں گے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آزاد جموں کشمیر کی نمائندگی خاص طور پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر کس طرح کے اوپر ہونی چاہیے. سو یہ وہ ایشوز ہیں. باقی جو مجھے ان کی حالیہ تقاریر کے اندر کوئی خاص چیز اگر میں یہ کہوں کہ معاشی طور پر کوئی معاشی پلان انہوں نے سامنے نہیں رکھا. ہاں جو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرین کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اس طرح وہ کھل کے بات نہیں کر رہے جس طرح میرے خیال میں بظاہر ان کو وہ کرنی چاہیے. تو وہ ایک اینٹی پی ایم ایل این لائن تو کافی سخت لیں گے. ساتھ میں ان کے بیانات کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں سندھ کے اندر کس طرح لوگوں کا خیال رکھا. اور میرے خیال میں یہ کراچی والے آپ لوگ زیادہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے. سو یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور بلاول وہاں پہ جس طرح انہوں نے جی بی میں کافی کامیابی کے ساتھ مہم کی، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ اے جے کے میں گئے، وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے جلسے شروع کیے. آج غالباً سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو روح رواں ہیں وہ بھی مریم پہنچ صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے جس سرپرائز، کیونکہ یوزولی جن کے پاس سرکاری عہدہ ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو پوزیشن پر ہوتے ہیں، وہ عموماً اس طرح جلسوں میں جاتے نہیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دوسرے ایک سرپرائز پلیئر کی بھی بات کر لیتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جی گلگت میں ہم نے دیکھا انہوں نے بڑا سرپرائز دیا جب 4 آزاد ارکان کو شامل کر لیا. تو آزاد کشمیر میں یہاں بھی سرپرائز دینے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے کچھ کامیابی سمیٹ سکتے ہیں یہاں پہ جی بی کی طرح؟ دیکھیں جی پچھلے دنوں جو علیم خان ہے استحکام پارٹی کے صدر، ان کا یہ جو بیان آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر کے اندر حکومت بنانے کے لیے کسی دوسری پارٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے. سو مجھے وہ ذرا تھوڑا سا وہ آؤٹ آف پروپورشن ان کا بیان اس لیے لگا کہ اسی طور پر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس پارٹی کی حکومت وفاق کے اندر ہوتی ہے تو اس کے پاس زیادہ سیٹیں جاتی ہیں. اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات سنے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ کافی جو پر یقین ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے. ہاں علیم خان صاحب وہاں پہ آپ دیکھا کہ جی بی کے اندر انتخابات کے دوران تو ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی، لیکن جو ہی الیکشن ہو گئے تو آزاد جو ہے لوگ جو ہے انہوں نے پارٹی جوائن کر لی استحکام پارٹی، اور پھر ان کا نمبر ریزنیبل وہاں پہ 5-6 لوگ ان کے پاس آ گئے. جی بی کے اندر ظاہر ہے کہ یہ اچھی تعداد ہے. یہاں پہ میں صرف بظاہر جو حالات و واقعات ہیں اس سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ علیم خان صاحب کی پارٹی کوئی بڑا مارکا مارے گی، لیکن جس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت سرپرائز ہوتے ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ون کین ایکسپیکٹ دیٹ. لیکن بیسڈ آن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے، مقابلہ ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہی نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے اس وقت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے. انہیں پچھلے چند مہینے سے جب سے فیصل رٹھوڑ صاحب ان کے وزیر اعظم ہیں وہاں پہ اے جے کے اندر، وہ ظاہر ہے اپنا اثر رسوخ ترقیاتی اسکیمیں کو جس طرح کے معاملات کر کے وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا جلسے میں جانا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جی بی کے اندر تو ممانعت تھی وہاں پہ اس طرح کی جو ظاہر ہے جو بھی قواعد و ضوابط تھے ان کے لوکل الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ پابندی تھی. اب یہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ جاتی ہیں تو اس کے اوپر متعلقہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن ویسے تو بظاہر تو ایک پابندی ہوتی ہے. وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے، کل نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم نے سنا، جس طرح باقی جی بی کے اندر بھی ایم این ایز تو گئے تھے لیکن اس پوزیشن ہولڈر جو تھے وہ کوئی شہباز شریف صاحبہ بھی پنڈی کے اندر عوامی اجتماع سے خطاب کر رہی تھیں اور وہ ساری تقاریر بھی کر رہی تھیں. لیکن خاور بھائی ساری سچویشن کے اندر پی ٹی آئی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اس سے فائدہ تو کیا ہی، نقصان کتنا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کو آزاد کشمیر میں؟
جو اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ وہ مسائل کا شکار ہے. ان کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہوا کہ انیشلی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہائی کورٹ ہے لوکل کشمیر میں اس نے اجازت دے دی ان کو، وہ ان کو نشان بھی مل گیا، ان کی پارٹی پر رجسٹر ہوگی، تو پارٹی پر جو پی ٹی آئی واز کوائٹ ایکسائٹیڈ، وہ آپ نے دیکھا ان کے ٹکٹیں بھی اناؤنس ہو گئی تھیں، پارٹی کی طرف سے پوری لسٹ بھی سامنے آ گئی. پھر وہ فیصلہ چیلنج ہو گیا وہاں پہ لوکل جو کشمیر میں سپریم کورٹ ہے، وہ پھر وہ جو سارے کا سارا فیصلہ ان کے نشان اور ان کی پارٹی کی رجسٹریشن والا وہ ریورس ہو گیا. سو وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ بھی پھر ظاہر ہے وقتی طور پر ختم ہوگی. آپ کا سوال کہ کیا ان کو اسٹل جس طرح انہوں نے جی پی کے اندر بھی الیکشن لڑا، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے اور میدان کے اندر رہنا چاہیے. روایتی طور پر، تاریخی طور پر تو یہی سبق ملتا ہے کہ پارٹی کو ہر حال میں اس کے پاس نشان ہو نہ ہو. اس طرح آپ نے دیکھا کہ 8 فروری 2024 کے اندر پی ٹی آئی نے آزاد ممبران کے طور پر الیکشن لڑا، تو اس وقت پارلیمان کے اندر اچھی خاصی تعداد میں ان کے لوگ موجود ہیں، سینٹ کے اندر موجود ہے، ایک صوبے کے اندر حکومت ہے. اگر وہ باہر بیٹھ جاتے تو وہاں پہ یہاں پہ تو ان کو یہ ساری چیزیں نہیں ملنی تھی. سو اب جو کشمیر کے تناظر میں ان کا فیصلہ کتنا وہ جو افیکٹو ہے سیاسی طور پر، وہ تو پتہ چلے گا ووٹنگ والے دن. لیکن جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مطلب کبھی بھی کارآمد نہیں رہتا، لیکن پی ٹی اے کشمیر کے جو اس وقت خاص حالات بنے ہوئے ہیں، شاید وہ یہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے چونکہ ایک وہاں پہ ایک جو ہے آپ نے ایک احتجاجی وہاں پہ تحریک چلی ہوئی چیز ہے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے. سو میرے خیال میں اسی بیک گراؤنڈ میں ہے. لیکن پارٹیز کو میری ذاتی رائے میں الیکشن میں ہمیشہ جو حصہ لینا چاہیے، الیکشن سے میرے خیال میں بھاگنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خاور گمن ہمارے ساتھ تھے اور اسلام آباد سے ساری سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. بریک لے رہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی، ہزاروں فٹ اونچی جو چوٹیاں ہیں یا کوئی اور مشکل کام ہو، پاکستانی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیلنج میں سب سے آگے ہمیں نمایاں رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تو اپنے ان کارناموں سے تاریخ بھی رقم کر رہی ہیں. ایسی ہی 8 خواتین کو پیما ہیں. انہوں نے اسکردو میں واقع 6400 میٹر بلند خسر گنگ چوٹی سر کر لی ہے. خواتین کا تعلق گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد سے آلموسٹ پورا پاکستان ہے. اور بی بی ایف زون کی قیادت میں خواتین نے کامیاب مہم جوئی سے ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین پیشہ ورانہ صلاحیت و عزم اور ہمت میں کسی سے پیچھے نہیں. کیا بات ہے جناب. تو پھر بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ ٹیم کیپٹن بی بی ایف زون اور کوہپیما اسما بنگش موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت مبارک ہو، آپ نے بڑا زبردست جناب یہ ایک مارکہ سر کیا ہے. خرسنگ چوٹی ایک ساتھ سر کرنے کا خیال آپ لوگوں کو کیسے آیا، اور یہ خیال آپ لوگوں کو کیسے آیا کہ پنجاب سے بھی ہمیں چاہیے کوہپیما، بلوچستان سے بھی چاہیے، ہمیں سندھ سے بھی چاہیے، گلگت سے بھی چاہیے. آپ سے جاننا چاہوں گا بی بی ایف زون، کیونکہ آپ سنس ٹیم کیپٹن ہیں، مہم کی تیاری کب سے شروع کی آپ لوگوں نے اور یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی ایف زون. السلام علیکم، میرا نام زونی ہے. لوگ مجھے زونی سے جانتے ہیں لیکن میرا اصل نام بی بی افزون ہے. اچھا. تو میرا یہ سفر جو ہے میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں، مجھے 12 سال ہو گئے ہیں. اس پہاڑ پہ میں 12 سال سے جا رہی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ میرے اندر تھوڑے سے اسکلز دیکھے ہیں الپائن والوں نے، تو اسی وجہ سے میں دوسری بار میں ایز اے لیڈر پہاڑ کے اوپر ہی ہوں، جس میں سے پچھلی دفعہ جو ہوا تھا وہ بریلا کا تھا جو 5400 پہ تھا، اور وہ سب لڑکیوں نے کیا تھا مکمل. ادھر یہ 6000 تھا تو اس میں 3 لڑکیوں کا تھوڑا سا مشکل ہوا. کچھ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے 2 لڑکیاں واپس آ گئیں اور باقی 8 نے لیا. بہت خوشی ہے کہ آل اوور پاکستان سے ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین نکلی ہے اور پہاڑ سر کرنے آئی ہے. جی کیا بات ہے. ویسے میں اب آپ سے جب نیکسٹ سوال کروں گی تو میں آپ کو زونی کہہ کے مخاطب کروں گی. سو کیوٹ. اچھا زونی، آپ سے ہی میں جاننا چاہتی ہوں، ظاہر ہے میں نے دیکھا ابھی مجھے فوٹیجز میں بھی دکھ رہا تھا سب نے پنک جیکٹس پہنے ہوئے تھے، ظاہر ہے جو ان کا پورا کٹ تھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں تجربہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے یا پھر آپ اس طرح کے مواقع جو ہیں ان سے اکثر و بیشتر جو ہے فراہم کرتی رہتی ہیں لڑکیوں کو،
कैसा तजर्बा रहा 7 लड़कियों का जाना और इस चैलेंज और चैलेंजेस क्या रहे? इसमें ये है कि हम तो खुद इंडिविजुअल जाते रहते हैं, कुछ हमारे जो ग्रुप में थे, कुछ बिगनर्स थे और कुछ एडवांस बल्कि थे, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, डिफरेंट सूबे से जो थी, कुछ एडवांस की भी थी और उसमें बिगिनर्स भी थी। इसमें ये है कि आप अकेले जाते तो आपको कोई मसला नहीं होता, कोई मसला पेश नहीं आया। अगर आप बहुत सारी लड़कियां पहाड़ पे जाएं तो बहुत सारे मसले होते हैं। आपको पता है कि जब एक औरत पहाड़ के ऊपर जाए उसमें काफी सारे मसाइल होते रहते हैं। जैसे कि मुझे बताएं तो जब कैसे आप मसाइल? एक टीम होते हैं जी, ऑडियो हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जोनी और अस्मा बंगश हमारे साथ मौजूद हैं और अस्मा आप की तरफ चलते हैं। अस्मा के पास चलते हैं। अस्मा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ख़ास तौर पर एक ऐसी टीम जिसमें जो ख़वातीन हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? अच्छा, ऑडियो हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि भाई सिंध देखें ना, अब आप गिलगित से जिनका ताल्लुक है और या जिनका स्कर्दू से ताल्लुक है या मतलब बालाई इलाकों से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए तो ये एक्टिविटी बचपन से स्टार्ट हो जाती है, पहाड़ चढ़ना और ये वो। जो पंजाब से जो लोग गए हैं, इस्लामाबाद खास तौर पर इस्लामाबाद से जो लोग गए हैं, वो उनके लिए तो हम तो वैसे ही कलर का हार के पहाड़ देख के खुश हो रहे थे। मारगला की पहाड़ी पे भी आप ना गाड़ी में ही जा रहे होते हैं, तो ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट मुझे पहाड़ चढ़ना, मुझे फन पार्ट ज़्यादा इसका मज़े का लग रहा है, बिकॉज लड़कियाँ और फिर बड़े चैलेंजेस और एक साथ आप कहते हैं ना, इंडिविजुअल आप अपनी कैपेसिटी में जा रहे होते हैं, आपको पता होता है आपने खुद रिस्क लिया हुआ होता है, लेकिन एक टीम को लेकर चलना ये बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इस तरह के मनाजिर देख के, खबरें पढ़ के मैं खुश तो बहुत होता हूँ हमारी ख़वातीन के लिए, लेकिन साथ साथ मुझे अफसोस और दुख इस बात का होता है कि हम कराची में जो ख़वातीन रहती हैं, कभी आप लोग सोच सकते हैं इवन इन योर वाइल्डेस्ट थॉट्स के 6-7 लड़के, मुझे आई थिंक कई साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आई कैन गो। लेकिन बहुत सारे कराची में ऐसे कभी अकेली निकल जाए किसी जगह सैर तफरी करने 6-7 लड़कियाँ कराची में आई कैन, वैसे टू बी ऑनेस्ट दूर दराज नहीं, बट कराची के बहुत सारे इलाकों में मैं गाड़ी में आई कैन सेफ फील माई सेल्फ सेफ। कटी पहाड़ी अगर जाना नहीं, नो, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी, वहाँ पे आपको साथ ले चलो। हम इसे अवॉइड करेंगे। बट जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, आपको ज़रा बता दें कि और क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स जो हैं वो डिजिटल मैशत में एक और तारीखी संग मील उबूर करते हुए माली साल 2025 के दौरान 1 अरब 76 करोड़ अमरीकी डॉलर्स का रिकॉर्ड ज़र मुबादला मुल्क में लाए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 78% ज़्यादा है। अच्छा, ये इस तरह की खबर हम एक पहले भी आप लोगों को ब्रेक कर चुके हैं। आप ये देखें कि हमारे फ्रीलांसर्स माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ज़र मुबादला मुल्क में लेके आ रहे हैं। सरकारी दादोशुमार ये बताते हैं गुज़िश्ता माली साल में फ्रीलांसर्स की बरामदी आमदन 98 करोड़ 50 लाख डॉलर थी, जबकि माली साल 23 और 24 में ये 50 करोड़ 50 लाख डॉलर्स थी। अच्छा, मुसलसल बढ़ती हुई आमदनी, पाकिस्तान के IT और फ्रीलांस शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की की अक्कास है। माहिरीन हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों की बढ़ती हुई महारत, आलमी डिजिटल मार्केट में बढ़ती हुई डिमांड और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के मौके में इजाफे ने इस शोबे को मुल्की मईशत के लिए कीमती अहम तरीन शोबों में शामिल कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी इस तरह से हम खबर है, और देखें हमारे नौजवान कितनी उनके अंदर पोटेंशियल है, और अगर आप उनको टेक्नोलॉजी से मज़ीद हम आहंग कर दें, मज़ीद आप उनको बेहतर इंटरनेट फराहम करें, तेज़ तरीन इंटरनेट फराहम करें, तो हम और भी ज़्यादा इस शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। आपकी आबादी का 64% हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल और है। आप अगर ज़रा ये बैंक के मामला थोड़े और आसान कर दें, जो कि कदरे आसान हुए हैं इस साल, लेकिन और अगर आसान कर दें, फिर जो एक्सचेंज के मामला हैं ये आसान कर दें। ये जो पेपॉल है ना, पता किस रफ्तार से आ रहा है, 2GB और 3GB की रफ्तार से आ रहा है। आई वुड एग्री टू यू, पेपॉल का बड़ा मसला हुआ है। तो जनाब, उसके अलावा वैसे अब और बहुत अल्टरनेट चीज़ें आई हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं, ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सी नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ज़रा सा पुश चाहिए हमारे नौजवानों को, एंड दे कैन डू वंडर्स। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के पास। Stay there with us. वेलकम बैक वंस अगेन। और जब भी हम बात करते हैं ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से और फर्स्ट एड के हवाले से और रेस्क्यू के हवाले से, तो जो एम्बुलेंस है उसका रोल बड़ा अहम हो जाता है। एम्बुलेंस तो एक बड़ा कहते हैं ना सक्सेसफुल मॉडल भी है। हमने अब देखा हेली सर्विस भी दी जा रही है, ड्रोन्स के ज़रिए भी लोगों को हेल्प दी जा रही है।
لیکن فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کراچی ایک جو میٹروپولیٹن سٹی ہے دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے, وہاں پہ بائی سائیکل ایمبولینس انٹروڈیوس ہوئی ہے. مطلب سائیکل والی ایمبولینس؟ سائیکل کیا پیشنٹ کو لے جا سکتی ہے؟ بتا دیں آپ کو کراچی ایک ایسا گنجان آباد شہر بن چکا ہے جس کے تنگ علاقوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں امدادی کارروائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, یہ گنجان آباد سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آبویسلی زیادہ آبادی والا شہر. جی یس, جس سے نمٹنے کے لیے سندھ میں بائی سائیکل ایمبولینس سروس ایک بہترین حل دکھائی دیتا ہے اپیرنٹلی ہماری انتظامیہ کو. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے اس منفرد اور ماحول دوست سروس کے ایک اور سروس سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اچھا, ایک آلریڈی تھا, ایک اور کا افتتاح کر دیا. یہ سروس بنیادی طور پر ان علاقوں اور گنجان آباد محلوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جہاں ٹریفک کے دباؤ یا تنگ گلیوں کی وجہ سے جو روایتی بڑی ایمبولینس گاڑیاں ہیں وہ بر وقت نہیں پہنچ پاتی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے, رسپانس ٹائم میٹر کرتا ہے. اچھا, آئیڈیا میں یہ جاننا چاہوں گی کس کا ہے, کیونکہ میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہی تھی تو گوگل نے بتایا کہ جی زیمبیا, یوگینڈا, ملاوی, یہاں پر یہ سروس ہے بیکاز یہاں پہ فار ڈفرینٹ ریزن یہاں پہ لیک آف روڈز ہیں, یہاں پہ روڈ سڑکیں ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے یہ سروسز یہاں پر دی جا رہی ہیں. تو ہم اس کا یہ مطلب سمجھے کہ ہمارے پاس بھی لیک آف روڈز تو ہیں لیکن لیک آف انفراسٹرکچر ہے. بٹ جان لیتے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر لطف علی اور ساتھ ہی ساتھ پیرامیڈ اسٹاف دائن علی صاحب. بہت شکریہ, آپ دونوں نے وقت نکالا. سر, یہ جاننا میں چاہ رہا ہوں بنیادی طور پر یہ آئیڈیا کس کا تھا, اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس اور اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تھینک یو ویری مچ اس بات موضوع بات کرنے کا آپ نے بلایا. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ سائیکل کو ایمبولینس سمجھتے ہیں. جیسے حضرت نے کہا کہ یہ لے جا سکتی ہے پیشنٹ کو ہاسپٹل. تو ہمارے ہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کے اندر پہلے بندے کو اسٹیبلائز کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کی جان بچانا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ کر کے ہاسپٹل پہنچائیں آگے اس کی اور علاج ہو سکے. تو ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم نے یہ کانسیپٹ کہاں سے شروع کیا تھا؟ تقریباً 2 سال پہلے. ہمارے پاس ہے صرف 4 ویلر ایمبولینس. اب 4 ویلر ایمبولینس جب بڑے شہروں میں چلتی ہے تو یہاں پہ ٹریفک بھی ہے, یہاں سے گنجان آبادی بھی ہے, پاپولر ایریاز بھی ہیں, وہاں پہ ہماری ایمبولینس پہنچتی ہے ٹائم لگ جاتا ہے. ایمرجنسی کے اندر ہمیشہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے ریسپانس ٹائم. اچھا, کوئی بھی کارڈک اریسٹ ہو گیا, آپ نے کتنے ٹائم میں اس کو ریسپانس کیا. اگر وہ 3-4 منٹ کے اندر آپ ریسپانس کر دیتے ہیں تو وہ لگتا ہے اپیرنٹلی وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن وہ بندہ ریورس ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں جان واپس لا جا سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہو گئی ہے, ہیڈ انجری ہو گئی ہے یا بلڈ بہت زیادہ نکل گیا ہے, اس کو روکنا کیسے؟ تو یہ ایمرجنسی والے صورتحال ہیں. تو اس میں ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. تو مجھے آپ تھوڑی سوری ٹو کٹ یو, آپ نے کہا 4 ویلر جو ہے گاڑیاں اکثر بیشتر تنگلیوں میں نہیں جا سکتی, بٹ بائک بھی تو جا سکتی ہے. بائک تو 2 ویلر ہے, تو بائک کی اسپیڈ تو بائی سائیکل سے کہیں زیادہ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب پہلے ہم نے بائک لیا ہے, 2-2.5 سال پہلے ہم نے بائک سروس اسٹارٹ کی کراچی میں. اور بائک سروس ہم نے کیوں اسٹارٹ کی؟ اس کا پرپز یہ تھا کہ جو روڈ پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, تو ہماری جو ایمبولینس ہے اور جو باقی ایمبولینس شہر میں چل رہی ہیں اس میں دونوں میں فرق ہے. اچھا, ہماری ایمبولینس فلی ایکوپڈ ود ٹرینڈ اسٹاف, اور باقی ایمبولینس صرف ٹرانسپورٹیشن ہے. اب میں ایک عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو نہیں پتا کہ ہیڈ انجری کتنی سیویئر ہے, اسپائنل کارڈ کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کون سی باڈی ٹوٹی ہوئی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اس روڈ سے اٹھاتے ہیں, ایمبولینس میں ڈالتے ہیں اور گاڑی ہاسپٹل میں پہنچاتے ہیں. ٹائم کتنا لگتا ہے اس میں؟ تو ٹائم نارمل ایمبولینس میں آپ 20 منٹ میں 25 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس میں ہوتا ہے کیا ہے, نقصان یہ ہوتا ہے. آپ ایمرجنسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ JPMC چلے جائیں, سیول چلے جائیں, ٹراما چلے جائیں, جہاں پہ لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس حالت میں لے آئے ہیں نا پیشنٹ میں, ایمبولینس میں تو کتنا اکوپمنٹ نہیں آپ رکھ سکتے. نہیں, میں بتا رہا ہوں, ہماری ایمبولینس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہماری ایمبولینس دا اونلی ایمبولینس ان دا کنٹری. آپ نے ریسکیو پنجاب بھی دیکھا ہوا ہے, سندھ باقی بھی دیکھا ہوا ہے. یہ ہائیلی ایکوپڈ ہے, اس میں 29 لائف سیونگ ایکوپمنٹ ہے اور ٹرینڈ اسٹاف ہے. تو جو ریسکیو 1122 کی ایمبولینس ہے یہ فلی ٹرینڈ ہے, فلی ایکوپڈ بھی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ICU آن دا ویل. یہ ICU جتنی ایکوپڈ ہے.
جو آپ کی بات پہلے والی کہ بائک کیوں نہیں جا سکتا, بائک ہم نے انٹروڈیوس کرایا, ہم نے روڈ پہ بھی اس کو سکسیسفل کر کے دکھایا ہے, اور گنجان آبادیوں میں بھی بائک جا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسپانس ٹائم جو ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہو گیا سائیکلز کی وجہ سے. میں دائن آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ نے بائیسیکل چلائی ہے یہ والی, تو کتنے کلومیٹر پر گھنٹہ کی اسپیڈ سے چلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی سمجھا دوں. ماؤنٹین بائک سائیکل جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک ایمبولینس کا نام اس کو دیا گیا ہے, بٹ وہ اسٹینڈ بائی ایمبولینس. اچھا. اس طرح ہم لوگ جہاں کراؤڈ ہوتا ہے, جہاں پبلک پلیسز زیادہ ہیں, جس طرح ہمارا جامع کلاتھ مال, اس طرح کے ہماری جو لوکل مارکیٹس ہے جہاں پر ہجوم زیادہ ہے پبلک کا, اس جگہ پر یہ اسٹینڈ بائی رہتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو اگر اس کی نیڈ پڑ جائے, جیسے کوئی بازار میں خواتین کو, ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے ساتھ سینیریو ہوا, چاند رات تھی, عید کی چاند رات. اب خواتین آئی تھیں مارکیٹ جس طرح آتی ہیں, ان کی شوگر لو ہو گئی پیشنٹ کی. جی. اب ہم وہاں اسٹینڈ بائی موجود تھے. اب وہاں پر پبلک آئی کہ انہوں نے ہمیں پہچانتے ہیں, پبلک ہماری جو یونیفارم ہے اس سے ہمیں پہچانتے ہیں, تو پبلک آئی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. ہم اس پیشنٹ, انکانشیس پیشنٹ کو ہم نے اسٹیبلائز کیا, اس کی سرکولیشن چیک کری, اس کا ایئر وے, اس کی بریتھنگ. اس پیشنٹ کی جب ہم نے گلوکومیٹر سے شوگر چیک کری تو 33 کی RPS. اچھا. تو اس پیشنٹ کو ہم نے فوری طبی امداد دینا تھی. وہاں پر ایمبولینس کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایمبولینس کے انتظار میں ہم لگ جاتے تو پیشنٹ کو نقصان ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے ہمارے سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز نے یہ اقدام اٹھایا اور یہ اسٹینڈ بائی کری وہیکلس آن ویل, مطلب بائی سائیکل ہماری مارکیٹس میں اسٹینڈ بائی موجود ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے بہت بڑی کہ پیشنٹ کو جب آپ وہاں سے موو نہیں ہو سکتے پیشنٹ کو لے کے. نہیں, پیشنٹ کو لے کے دیکھیں ہم کال ہمارے ساتھ سائیکل پہ تو نہیں بٹھا کے نہیں, بالکل اس طرح نہیں ہے, یہ ایک غلط بات ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمیں اسپیڈ کیا ہے, کتنے کلومیٹر پر گھنٹہ کی؟ دیکھیں ہماری, جی سر, اراؤنڈ 1 کلومیٹر. اچھا. جی. بائی سائیکل ہوتا ہے, اب ایک مارکیٹ کا کونا ہے اور ایک اس دوسرے کونے پہ. اس مارکیٹ کو ہم نے کور کرنا ہے. بائی سائیکل کا یہ بائک بھی استعمال ہو سکتی ہے, بائک استعمال ہو سکتی ہے, بٹ ہم لوگ بائی سائیکل اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں. اچھا. یہ ایک میڈیکل کیمپ. جی بالکل, پیدل بھی جا سکتے ہیں. اور اس جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے جو پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دی, اس کو ہم نے IV لائن مینٹین کری ہمارے ٹرین پیرامیڈیکل اسٹاف نے. اور اس پیشنٹ کو جب ہم نے فرسٹ ایڈ دی, وہ جب پیشنٹ کانشیس ہوئی واپس, تو وہ حیران پریشان یہ کون تھے کہ انہیں تو نہیں پتا کہ ایمبولینس اس مارکیٹ کے اندر. مجھے میں دائن جاننا ہے آپ سے چاہ رہا ہوں, اگر 1 کلومیٹر کی ریڈیس میں, اسی پراکسیمیٹی میں اگر آپ لوگوں نے بائی سائیکل استعمال کرنی ہے تو وہ تو پیدل بھی جایا جا سکتا ہے نا. اور اگر ویسے 1 کلومیٹر کی ریڈیس میں آپ نے جانا ہے تو کتنے ٹائم میں, کیا رسپانس ٹائم ہے آپ لوگوں کا سائیکل میں, کتنی دیر میں پہنچ جائیں؟ ودن 5 منٹس. ودن 5 منٹس. اور پیدل اگر جائیں تو پیدل اور بائی سائیکل تقریباً سیم, کیونکہ کراؤڈ پبلک سیم ہو گیا نا, پیدل بھی اور بائی سائیکل کا. اچھا, جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ سائیکلز تو اب تو ریچارجیبل بھی آ گئی ہیں, بیٹری والی بھی آ گئی ہیں, بہت ایڈوانس لیول کی آ گئی ہیں. پیڈل والی سائیکلیں تو پتہ نہیں بہت پیچھے رہ گئی, تو بچے بھی نہیں وہ ڈیمانڈ کرتے کہ پیڈل والی سائیکل چاہیے, ان کو گیئر ہوتے ہیں, ریس ہوتی ہے. یہ مطلب میں تھاٹ پروسیس سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پیڈل والی سائیکل کا کیا تھاٹ پروسیس؟ یہ بیسیکلی اس کے پیچھے صرف کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ فرینڈلی کوئی ایسا انیشیٹو لانچ کرنا چاہ رہے تھے. تو پہلے فیز میں ہم نے یہ تھوڑی سی ایمبولینس لے کے. سر یہ ایوی آپ تو الیکٹرانک بائک آ گئی ہیں, اور کراچی کے جو کھڈے ہیں نا اس پہ بائک زیادہ بہتر گرپ رکھ سکتی ہے روڈ پہ بجائے سائیکل. دیکھیں ایسا ایک بات سمجھے, ہم یہ روڈ پہ چلانے والی سائیکل نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے یہ کانسیپٹ صرف اس لیے لوگوں کو دیا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. بائک رکھ سکتے ہیں ہم, کوئی ایشو نہیں رکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس بائک ہے بھی صحیح, لیکن یہ ماڈل ہم نے صرف اس لیے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ ایک تو ہم خود ہیلدی رہیں اور انوائرمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور تھوڑی سی سائیکل رکھیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکل پیڈل والی ہے, کل الیکٹرک بائک پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. تو یہ پہلا ماڈل تھا, ہم نے کیا. یہ آج کل وائرل اس لیے ہم تقریباً 1.5 سال چلا رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے آپ ایک جگہ ایک بازار میں سائیکل کھڑی کر کے جو ہے نا وہاں رک جاتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو تو آپ لوگوں کو وہاں پہ فرسٹ ایڈ دیں, اس کے بعد آپ ایمبولینس کو بلائیں. ہاں ایسے ہی ہے. تو انفراسٹرکچر جو کراچی کا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کی سائیکلنگ کو, کیونکہ ابھی آپ کے پرومو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اگر ہم دکھائیں تو یہ پرومو میں آپ دیکھیں آپ لوگوں نے خود ریلوے ٹریک کے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے کیونکہ بڑا یہ اسموتھ ہوتا ہے. تو آپ یہ کھڈے برداشت کر لے گی, کنجیشن ٹریفک جو کراچی کے یہ برداشت کر, پیڈل کیسے مارے گا بندہ ٹریفک؟ سمپل سمجھیں, یہ ابھی سائیکل کھڑی کہاں ہے؟ یہ آپ کا صدر میں زینب مارکیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہے, یہ حیدری میں کھڑی ہوئی ہے, یہ کینٹ میں جو ریلوے اسٹیشن اندر کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ اس جگہ پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. یہاں پہ جب کھڑی ہوتی ہے, اگر کال آ جاتی ہے 122 پہ, یا سامنے یہ دیکھ لیتا ہے تو فوراً پہنچ گیا.
اور سائیکل پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف لوگوں کو اویئر کرنا ہے، ادروائز ہمارا بندہ پیدل بھی جا سکتا ہے، وہاں بٹھا سکتے ہیں. تو پیرامیڈک آن دا سائیکل آن دا بائک ہے بیسیکلی. یہ ایمبولینس نہیں ہے کہ بندے کو اٹھانا ہے اور یہاں لے آنا ہے. یہ پیرامیڈک ٹرینڈ اسٹاف ود ایکوپمنٹ یہ سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، بندے کے پاس جا رہا ہے. کیا کیا سہولیات ہیں اس میں؟ اس کے اندر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ساری سہولیات ہیں. لائک اس میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں، اس میں اے ڈی مشین ہے جو کارڈک اریسٹ ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ سی پی آر کر سکتے ہیں مینول بھی، اور اس کے علاوہ بینڈیج بھی کر سکتے ہیں. تو میڈیسن، بینڈیج، لائف سیونگ جو ایکوپمنٹ اے ڈی مشین ہے وہ، آکسیجن سلنڈر، یہ سارے اس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں. اب تو گھر میں گوالا جب دودھ دینے آتا ہے وہ بھی بائی سائیکل پر آتا ہے. ہاکرز بھی اب تو جو اخبار پھینکنے والے آتے ہیں وہ بھی بائک پہ آتے ہیں. جدت اتنی آگے سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں. کے پی میں پچھلے سال سیلاب آیا، انہوں نے ڈرونز منگوا لیے، اب وہاں پر ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں فار فرسٹ ایڈ اور فار ریسکیو سرگرمیاں. آئیڈیلی تو ہمیں اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی بھی جانا چاہیے، اور ہمیں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ سائیکل پہ کیوں چلے گئے. اور خاص طور پہ مرتضیٰ آپ صاحب جو آئے تھے، ہمارا اناگوریشن کیا تھا ایک آفس کا، انہوں نے چلائی، اس کے بعد یہ سارے کوشچن اٹھانا شروع کر دیے ہیں. تو آئیڈیلی ہم آگے جانا چاہیے، لیکن ہم نے یہ انیشیٹو صرف انوائرمنٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور ہماری آبادی کی کنجسٹڈ آبادی کو دیکھتے ہوئے. گورنمنٹ لوگوں کو اسٹوڈنٹ کو انسینٹیو دے رہی ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، تو آپ لوگ ای بائک اور ای الیکٹرانکس کی طرف آ جائیں. تو بائک بھی اتنا ہی سائز گھیرتی ہے، اتنی جگہ گھیرتی ہے جتنا آئی لو کہ میں ای بائک پہ آؤں، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کا جس طرح بجٹ ہے، کیا ہم اس میں اتنا جا سکتے ہیں؟ ہمارا آئیڈیا تو ہے نا، اگر اس میں ہم سائیکلیں خرید سکتے ہیں پیڈل والی. جو دس از دا ماڈل، یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے جا رہا ہے. ابھی تک ہم نے 10 سائیکلیں چلائی ہیں اور کنجسٹڈ مارکیٹ میں کوئی میرے خیال میں کوئی 7 جان بچائی ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر. اگر میں آپ کو فگر نہیں بتاؤں، میرے خیال میں ابھی فگر بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے پاس کارڈک اریسٹ کے پیشنٹ خاص طور پہ زینب مارکیٹ اور یہ جو اپنا کلفٹن والا جو ہے یہ گلف مارکیٹ، یہاں پہ عید کے دنوں پہ اور شام کے ٹائم پہ بہت پیک ہوتا ہے بچوں کو. امیڈیٹلی آپ نے ہاسپٹل لے جانا ہوتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، آپ سمجھیں ایمرجنسی از ناٹ کہ آپ نے، ہم سمجھتے ہیں کیا ہے سب سنیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی ہاسپٹل پہنچاؤ. نو، یہ غلط کانسیپٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایمرجنسی اسٹیبلائزیشن. پہلے بندہ پہنچے اس کو اسٹیبلائز کرے. مجھے ذرا پوائنٹس بتائیں کہاں کہاں پر آپ لوگ ہیں. 3 طلبہ صدر شام کے ٹائم کی کنجسٹڈ ٹائم میں کھڑی ہوتی ہے، حیدری مارکیٹ میں بھی ہے، اپنا زینب مارکیٹ کے پاس بھی ہوتی ہے، اور ریلوے ٹریک پہ ہوتی ہے، اور نارتھ ناظم آباد میں 2-3 جگہ یہاں. 1 سال بعد جب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب بھی یہ جو سائیکل جو پیرامیڈکس فورس جو بنائی ہے یہ ایسے ہی چل رہی ہوگی، ایکٹیو ہوگی، یا یہ سائیکلیں یارڈ میں پڑی ہوں گی؟ کیونکہ ملک میں اس سے پہلے بھی تجربات ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں بھی ایک سائیکل فورس آئی تھی، آج وہ کہاں پہ ہے کسی کو نہیں پتا. دیکھیں ہمارا آئیڈیا کیا ہے، آپ دیکھیں 1122 ہے جو ریسکیو سروس ہے ہماری ایمبولینس سروس، وہ 5 سال پہلے ہم 20 ایمبولینس پہ تھے، اب 600 پلس ایمبولینس میں پہنچ گئے ہیں. ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایمبولینس میں ایفیشینسی لے آتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایمبولینس پہلے کی طرح گورنمنٹ کی جو ہم یا نارملی جو کوشچن کرتے ہیں خراب ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس میں ایفیشینسی ہے، آپ کو روڈ پہ نظر آئے گی، اور جو لوگ یوز کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے. مثال طور پر جو پچھلی دفعہ اسد عمر نے ایمبولینس میں اس کو پرابلم ہو گیا، اس کو بھی ہاسپٹل لیا، اس نے خود اپنا کمنٹ کیا کہ سندھ گورنمنٹ کی جو 1122 کی ایمبولینس ہے سب سے بیسٹ ہے. اچھا، تو اس نے خود کمنٹ کیا تھا، آپ کو وائرلی بھی ہوتا کافی میڈیا کے اوپر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بائک ہے یہ آپ کو، یہ والی بائک اس کی لائف سال ہوگی، 30-40 ہزار کی بائک ہے، سال لائف ہوگی. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ای وی پہ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. لیکن ماڈل کیا ہے اس کو انوائرمنٹلی فرینڈلی ماحول کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. فرینڈلی ماحول تھوڑا پبلک کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے بھی بنایا جائے. آپ سے نہیں، گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ میں اگر چاہوں کہ میں اس طرح بازار میں باہر بائی سائیکل چلاؤں تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور میں نے ایک ایکٹرس کو بھی سنا تھا کہ اب ہم نے واک کرنی چھوڑ دی ہے، واکیبل نہیں رہا ہے کراچی شہر. سائیکل چلانا تو بہت دور کی بات ہے، جو ہماری صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جی یہ سکسیسفل سٹوری میں تبدیل ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن وہ ہمیں بتا دیا لطف صاحب نے کہ سائیکل کی جو لائف ہے وہ سال کی ہے. 30-40 ہزار کی سائیکل ہے، سال تک وہ چلے گی. اللہ خیر کرے، سال بعد جب ہم ان سے ملیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سائیکلز جو ہیں یہ ای وی کے اوپر شفٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں. ویسے سندھ حکومت وہ پنک اسکوٹیاں بھی بانٹ رہی تھی، پنک اسکوٹیز کو بھی ویسے انٹیگریٹ کیا جا سکتا تھا، پڑی تو ہوئی ہیں تو وہ اب جب بانٹ ہی رہے ہیں تو پھر اس کو پیرامیڈکس کو بھی دی جا سکتی تھی. بٹ لیٹس سی کہ مزید کیا بنتا ہے آگے. جو بھی ہوگا اس پورے پیرامیڈک فورس کا جو نئی قیام میں آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈرون بھی ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی فائدہ. کے پی میں آ گئے نا ڈرونز، پچھلے سال جب سیلاب آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر ڈرونز منگوائے ہیں، وہ لائف جیکٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اگر کراچی کی سڑکیں اچھی ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. بہت شکریہ.
آپ دونوں کا سلوک صاحب دائیں آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. موونگ فارورڈ جناب اب آپ کو بتاتے ہیں پتوکی کے علاقے پرانی منڈی میں دوست نے دوست کا گردہ نکال کر فروخت کر دیا. یہ کیسے؟ مجھے ایک بات، دوست کیا ڈاکٹر تھا؟ پتہ نہیں. گردہ نکالنے کے لیے آپ کے پاس مطلب آپ کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، کوئی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. کوئی محاورتاً لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ایکچوئل، مطلب آپ دوستوں کے اوپر بھی اب ٹرسٹ نہیں کر سکتے. دوست بھی دوست کے گردے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. پولیس کے مطابق شہری رحمت کو اس کے دوست نے اس کا دوست رضا تھا، اس نے کاروبار کا جھانسا دے کر اغوا کیا. ملزم رضا سمیت 3 ملزمان رحمت کو راولپنڈی کی طرف لے گئے. متاثرہ شہری کا یہ کہنا ہے کہ اسے جوس پلا کر بے ہوش کیا گیا اور ہوش آنے پر معلوم ہوا کہ اس کا آپریشن ہو چکا ہے اور اس کا دایاں گردہ نکال لیا گیا ہے. شہری کی جو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ تھی اس کے مطابق شہری کا ایک گردہ ہی نہیں تھا جب وہ ہوش میں آیا. تو میں بھی اس کو پروسیس کر رہی ہوں، یہ اسٹوری کی جو ڈیٹیل ہے. بہرحال ویری انفارچونیٹ. ہمارے نمائندے مقدر حسین، ان سے جانتے ہیں. مقدر بتائیے گا یہ جو واقعہ پیش آیا پتوکی میں، یہ کس طرح گردہ نکالا گیا؟ کیا کوئی ڈاکٹر تھا؟ کون لوگ شامل تھے اس شخص کے دوست کے ساتھ؟ بتائیے گا پولیس نے کیا بتایا. جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پتوکی پرانی منڈی کے رہائشی رحمت علی کے ساتھ پیش آیا، جسے اس کے قریبی دوست رضا نے جوس میں نشہ آور چیز پلا کر بے ہوش کیا اور کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر اس کا گردہ نکال لیا. 26 جون کو رحمت علی گھر سے محنت مزدوری کے سلسلے میں باہر گیا. جب واپس نہ آیا تو اس کے بہنوئی نے 9 جولائی کو تھانہ سٹی پتوکی میں اغوا کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دائر کی، جس پر چھان بین کے بعد پولیس نے 12 جولائی کو مقدمہ درج کیا اور رحمت علی کی تلاش شروع کر دی. 19 جولائی کو رحمت علی اچانک اپنے گھر پہنچ اپنے بہنوئی کو بتایا کہ اس کا دوست رضا اسے اپنے ساتھ کاروبار کرنے کا کہہ کر ساتھ لے گیا تھا، جس کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں چلا. ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اس کا آپریشن ہوا ہے، جس پر اس کا بہنوئی ابو سفیان نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتا چلا کہ اس کا دائیں سائیڈ کا گردہ نہیں ہے. اس پر فوری تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع دی کہ اور نہیں تو انہیں یہ شک کیوں ہوا؟ جی ان کا آپریشن ہوا تھا. جب انہوں نے ہوش آیا تو پتا چلا کہ ان کے آپریٹ ہوا تھا اور سٹیچز لگے ہوئے تھے، جس پر وہ اپنے بہنوئی کو بتایا. اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتا چلا اس کا دائیں سائیڈ کا گردہ ہی نہیں ہے، جس پر وہ ابو سفیان اس کا بہنوئی سے فوری طور پر لے کے تھانہ سٹی پتوکی پہنچا اور انہوں نے ڈی ایس پی پتوکی کو سارے حالات کیا، جس پر ڈی ایس پی پتوکی نے ایس ایچ او سٹی پتوکی کی سربراہی میں ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی اور اس کے جو رحمت علی کا دوست تھا رضا اور اس کے 2 اور جو دوست تھے جن کے نام جو ہے وہ رحمت علی نے بتائے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کیے. کیا ہے پیشہ کیا ہے ان کا؟ ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے؟ کون ہے؟ گردہ نکالنا ایسے کوئی آسان کام تو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تینوں جو ہے یہ رحمت علی اور اس کا دوست جو ہے اور اس کے جو آگے 2 دوست اور تھے، یہ تینوں محنت مزدوری کرتے ہیں. کسی بھٹے پہ کچی اینٹیں بنانے کا کام کرتے ہیں. اسے بے ہوش کر کے کہاں لے کے گئے اور کہاں کیسے گردہ نکالا یہ تاحال ابھی سوالیہ نشان ہے. مقدر ایک بات بتائیے گا، جب اس شہری کو آپریشن کے بعد ہوش آئی تو اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ 2-3 دن بعد غالباً گھر پہنچے ہیں، تو وہ اس ٹائم جب ہوش آئی ان کو تو انہوں نے کیا رسپانس کیا؟ یہ پولیس کے پاس نہیں گئے، پہلے گھر آئے؟ جی وہ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچ کے جب اسے پتا چلا کہ میرا تو جو ہے وہ اس سائیڈ پہ درد بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آپریٹ ہوا ہوا ہے، اسٹیچز لگے ہوئے ہیں، تو تب تو اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کہ وہ نشے کی حالت میں تھا. جیسے ہی اسے اپنے بہنوئی کو یہ ساری چیز بتائی تو اس کا بہنوئی لے کے گیا تو اسے پتا چلا الٹرا ساؤنڈ کے بعد کہ اس کا جو ہے وہ گردہ نکال لیا گیا ہے. چلیں بہت شکریہ مقدر حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں فی زمانہ آپ اپنے دوستوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ کا دوست کوئی آپ کو کاروبار کی بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے اور واپس جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کا آپریشن ہوا ہوا، یہاں سے آپ کا گردہ نکالا ہوا ہے. بھائی اگر آپ خدا نہ خواستہ دوست کے پاس گئے بے ہوش ہو گئے تو چیک اپ ضرور کرا لیے گا اپنا. صحیح کہہ رہی ہوں ہے نا؟ دوستوں پہ بھروسہ نہ کریں اور ایسے کسی پہ بھروسہ نہ کریں. سمجھ نہیں آ میں دوست کاروبار جو ڈسکشن کرنے بلایا ہوگا نا وہ یہی گردہ فروشی کا کاروبار ہوگا. اب وہ دوست جو کاروبار میں آپ کے ساتھ ہے نا اس پہ تو ذرا محتاط. ایک اور بات مورل یہاں سے ایک اور بھی ہمیں ملا ہے کہ ایسے ہر کسی اسٹرینجرز کے ہاتھ سے پکڑ کے کوئی چیز کھا پی نہ لیا کریں. جو چھوٹے سے ہوتے ہیں نا بچپن میں اماں سمجھاتے تھے کسی اسٹرینجر سے کوئی چیز پکڑ کے کھانی پینی نہیں ہے. دوست ہے، دوست نے جوس پلایا نا. ویسے یہ بات بھی ہے، مسئلہ سارا یہیں سے شروع ہوتا ہے. کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، دوستوں پہ تو خاص طور پر نہ کریں. اچھا جی ہم چلیں جی کچھ آپ کو ڈفرینٹ موڈ چینج کرتے ہیں، اپنا بھی آپ کا بھی، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سونے کی بنی نیب، ناٹ ایکچوئل سونا، گولڈ ہے یہ ایکچولی، اور سونے کی ذرات سے بھری سیاہی یہ واقعی میں سونا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے. پشاور کے نوجوان نے نایاب فاؤنٹین پینز کی بڑی کلیکشن جمع کر لی ہے جن میں لاکھوں مالیت کے پین شامل ہیں.
تو بھائی سونے کا پین آج کل تو ویسے لکھنے کا رواج اتنا نہیں ہے. بہرحال یہ بڑا دیکھتے ہیں کس طرح کا ہے. یہ شازیہ نثار ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں. جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی پشاور کے عطا اللہ شاہ نے فاؤنٹین پین سے اپنی محبت کو نایاب خزانے کی شکل دی ہے. اس کے پاس دنیا کے مختلف ممالک کے 1890 سے لے کر آج تک کے قیمتی اور تاریخی فاؤنٹین پینز کا منفرد ذخیرہ موجود ہے، جن میں کئی پین 1 صدی پرانے اور ہاتھ سے تیار کیے گئے خوبصورت ڈیزائنوں سے مزین ہیں. اسکول ٹائم میں ہمارا پینسل یوز ہوتا تھا تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ کب ہم انک پین یوز کریں گے. تو 6 کلاس میں ہوئے تو پھر ہمیں اجازت مل گئی کہ آپ انک پین یوز کریں. تو میرے والد صاحب باہر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بھی میرے لیے بھجوائے وہاں سے، اور یہاں بھی میں نے خریدے. تو اس وقت سے شوق اس کا بڑھ گیا اور اسٹل ہے. عطا اللہ شاہ کے مطابق ان کے مجموعے کا سب سے قیمتی قلم جرمنی کا ایک نایاب فاؤنٹین پین ہے، جس کی قیمت تقریباً 16 لاکھ روپے ہے. پہلے تو میرے پاس زیادہ تر ہوا کرتے تھے وہ انگلینڈ کے پین ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جرمن پینوں کی ایک سیریز میں نے کی. پھر پتہ لگا کہ اس میں تو لگژری پینز بھی آتے ہیں، تو پھر اٹلی کے پین زیادہ بانے لگے تو اٹلی کے پین پر جمع کرنا شروع کر دیے. یہ فاؤنٹین پینز صرف ایک قلم نہیں بلکہ ایک تاریخ، ایک ثقافت اور ایک کہانی ہے. جدت کے اس دور میں جہاں ہاتھ سے لکھنے کا رواج کم ہو رہا ہے، پشاور کے اس شہری کا یہ منفرد خزانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچا شوق وقت گزرنے کے ساتھ مزید قیمتی اور نایاب بنتا چلا جاتا ہے. کیمرامین ارشد خان کے ساتھ شازیہ نثار، ایئروائن نیوز، پشاور. اچھا، اگر یہ اس پین کی مزید ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پیش کر دیں، کیونکہ بہت ایگزیکٹو اپنے آرڈر پہ سائن بہت کرتے ہیں، اور پھر وہ اسے ٹرمپ کا نام بھی دے سکتے ہیں. انہیں گولڈ سے بہت محبت ہے. اچھا، یہ ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے ذوق والے لوگ ہوتے ہیں یہ کاغذ قلم دوات والے، جنہوں نے ایسی پوری کلیکشن رکھی ہوتی ہے اپنے پاس. اب کہاں پہ یہ فاؤنٹین پینز کا دور رہا، کہاں پہ کاغذوں کا دور رہا. کہتے ہیں کہ آپ جو رائٹنگ ہوتی ہے نا، آپ کی لکھائی ہوتی ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے. اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے. اس حساب سے تو پھر ڈاکٹرز کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے پرسکرپشن دیکھ کے، جس طرح سے وہ لکھی پڑھی ہوتی نہیں ہے. جاتی. چلیں جناب، ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.